वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही खास मेहमान जिनको हमने बुलाया थोड़ा सा इकोनॉमी समझने के लिए, थोड़ा सा एक ऐसी चीज़ समझने के लिए जैसे हमारा सुबह शाम हर किसी का जो है कनेक्शन होता है। इट्स पेमेंट्स एंड फिनटेक एंड डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट्स, जो कि आजकल हम बड़ा सुन भी रहे हैं। उसके लिए हमने बुलाया है मुदस्सिर आकिर, हु इज़ द CEO ऑफ ईजी पैसा। सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। थैंक यू मुज़म्मिल, गुड टू बी हियर। थोड़ा सा मैं कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करूँगा, जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड आपकी अर्ली लाइफ कहाँ पे थी, वेयर वर यू बोर्न, एजुकेशन आपने कहाँ से ली? Muzammil, I am through and through Lahoria, born and raised in Lahore. मैं लाहौर से ही मैंने अपनी स्कूलिंग हुई. I went to FC College, got my BSc degree from there. In what majors? In physics and math, but don't ask me any physics and math questions today. And high school आपने कहाँ से किया था? Cathedral school से, which is an old missionary school of Lahore. Very cool. और उसके बाद तो लाहौर जो लाहौर मैंने देखा है वो खैर इस लाहौर से बड़ा मुख्तलिफ है जो लाहौर आज हो गया है. क्यों, किस तरह से? लाहौर has become very unruly and very big. And very sort of concrete jungle या? It's a concrete jungle for sure. तो हम तो बिल्कुल लाहौर में सड़कों पे साइकिल चलाते थे और सेफ एंड सिक्योर गलियों में घूमते थे. अब वो वाला लाहौर तो नहीं है बिल्कुल. मतलब मैं तो अपने बच्चों को बिल्कुल इजाज़त ना दूं वो काम करने की जो हम बात करते थे उस ज़माने में. राइट, आई थिंक पॉपुलेशन ही बड़ी फ़र्क थी ना. अब तो अर्बन जो आपकी वो हुई है, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है. मेरे ख्याल, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, लाहौर इज़ लाइक प्रॉबली 4 या 5 गुना बड़ा है उससे जो आज से 40 साल पहले था. शायद इससे ज़्यादा हो, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है. तो बहुत अच्छा वक्त वहाँ गुजरा. उसके बाद अर्ली 90s में आई वेंट टू द US फॉर माई मास्टर्स. आई गॉट माई MBA फ्रॉम सॉल्सबरी यूनिवर्सिटी इन मैरीलैंड. स्ट्रेट आउट ऑफ यूनिवर्सिटी फ्रॉम आफ्टर बैचलर्स या आपने दरमियान में कोई जॉब की थी? नहीं, आई डिडंट ऑलमोस्ट स्ट्रेट आउट. आई वाज I don't know what I was doing for 1 year. मेरे ख्याल दरमियान में 1 साल था जहाँ I was like doing whatever, figuring out my life and whatever I was thinking. And then फिर मैं अमेरिका चला गया. वहाँ से मैंने MBA करने के बाद मेरा बैंकिंग का करियर स्टार्ट हो गया. I was actually अभी MBA ख़त्म भी नहीं हुआ था. I got a job offer and I didn't know what banking was. कोई खुद ज़्यादा पता तो था नहीं. मगर but we started. और उसके बाद one thing led to another. I was there for 11 years. I worked for 2 banks. Which banks were these? It was एक First National Bank of Maryland था, which got acquired by a large bank called M&T Bank. Right. So M&T is like a top 15 bank. अमेरिका में कोई 2-3 हज़ार बैंक है by the way. 2-3 हज़ार बैंक? जी. तो नहीं, so is it like a very unregulated industry जहाँ पर कोई भी बैंक बना सकता है? It's a regulated industry, मगर पाकिस्तान की निस्बत वहाँ पे या बहुत सारी और मार्केट्स की निस्बत जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कम है. अच्छा. तो बहुत सारे कम्युनिटी बैंक्स जो हैं वो बहुत आसानी के साथ वहाँ पे उनको चार्टर मिल जाता है. और अमेरिका के अंदर वो लोग पसंद भी करते हैं कि वो अपने कम्युनिटी के अंदर ही लोकल बैंक के साथ बैंक करें. तो इसलिए वहाँ बहुत ज़्यादा नंबर में बैंक हैं और बहुत सारे बैंक बंद भी होते हैं. तो बहुत सारे बैंक जो हैं वहाँ पे लिक्विडेट हो रहे होते हैं हर महीने, किसी को इतला भी नहीं होती है. सही है. तो इस तरह चल रहा होता है. खैर, सो बट आई वाज फॉर्चुनेट. आई वर्क फॉर 2 अच्छी क्वालिटी के इदारों के लिए काम किया. बहुत सीखने का मौका मिला. और वहाँ काफ़ी अर्सा मैंने वाशिंगटन DC, बॉल्टीमोर एरिया में गुजारा. देन टुवर्ड्स द लेटर पार्ट आई वाज इन बफलो, न्यूयॉर्क, जहाँ पे बैंक का हेड क्वार्टर था. और फिर 2006 में आई केम बैक टू पाकिस्तान. और वहाँ पर जो आप बैंक्स में काम कर रहे थे, व्हाट वाज द रोल एसेंशियली? आई बिन वेरी फॉर्चुनेट. बहुत ये खुशकिस्मती मेरी ये रही है अपने पूरे करियर में कि मुझे हर 2-3 साल के बाद नया काम करने का मौका मिलता रहा. सो आई स्टार्टेड माई करियर इन बैंकिंग एंड ऑपरेशंस, विच इज़ द मैसिव बैक ऑफिस ऑफ ऑल द बैंक्स. राइट. तो पाकिस्तान में अब बहुत हद तक सेंट्रलाइजेशन हो गई है. जब मैं 2006 में पाकिस्तान आया था तो हर पाकिस्तान की ज़्यादातर बैंकों की ब्रांचेस भी एक मिनी बैंक इन इटसेल्फ होती थी, यानी उनका बैक ऑफिस भी वहीं होता था. सही है. मगर अब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन हो गई है. तो वहाँ तो ऑब्वियसली अमेरिका में तो बहुत पहले से ये चीज़ें चल रही थी. तो जो मैसिव बैक ऑफिस होता है जहाँ सारी चीज़ें प्रोसेस एक्चुअली हो रही होती हैं,
جہاں ایکچولی بینک رن کر رہا ہوتا ہے, اور برانچز آر سمپلی سیلز اینڈ سروس سینٹرز, سو دے ڈونٹ ریلی ہیو وہاں پہ پروسیسنگ کسی بھی چیز کی نہیں ہوتی, سب بیک آفس میں ہوتی ہے. تو آپریشن ایسنشلی از دی انجن آف دی بینک, رائٹ؟ سو اٹس آپریشن از دی انجن. تو آپ کو صحیح بینکنگ کے نٹس اینڈ بولٹس وہاں سمجھ آتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے, کام کیسے کرنا ہے, رسک کو کیسے مینیج کرنا ہے, چیزوں کو آپریشنلائز کیسے کرنا ہے. تو اس زمانے میں یو نو آئی واز پارٹ آف دیئر مینجمنٹ ٹریننگ پروگرام. تو بہت سارے یہ کام جو ٹیکنالوجی کی ڈیجیٹلائزیشن ہے وہ اس وقت اسٹارٹ ہو رہی تھی مڈ 90s میں, لیٹ 90s میں, جہاں پر آئی ریممبر کہ پہلا انٹرسٹنگ پروجیکٹ جو تھا وہ OCR تھا, وچ از آپٹیکل کیریکٹر ریکگنیشن, جہاں پر آپ سارے یہ جو کاغذ تو اس وقت تھے, مطلب پیپر لیس نہیں ہوا تھا دنیا, ابھی انٹرنیٹ بالکل اپنے ارلی اسٹیجز میں تھا. تو اس زمانے میں یہ ہم سارے OCR کے تھرو یہ سارے ڈاکیومنٹس کو اسکین کر کے اینڈ اس میں سے ڈیٹا ایکسٹریکٹ کر کے, اور وہ پھر اپلیکیشنز میں جاتا تھا اور ورک فلو میں جاتا تھا. اچھا, سو آئی مین سارٹ آف لائک این امیج ریکگنیشن جو اب ہم ماڈرن ڈے میں کر رہے ہیں, وہ چیز اس ٹائم پہ ہو رہی تھی. ہاں, it was the first project that I worked on in my banking career. تو اور اس کے تھرو ساری جو ہے لینڈنگ کی پروسیسنگ کو ڈیجیٹلائز کر رہے تھے, اور وہ ورک فلو میں موو کرتی تھی فرام ون یو نو ڈپارٹمنٹ ٹو اندر, فرام اپروول اسٹیجز, رسک ریویوز ایٹسیٹرا. اور پھر وہاں سے اس کے بعد یو نو پروسیس ری انجینئرنگ کا ایک ہمارا کافی بڑا پروجیکٹ تھا. آئی ورکڈ آن دیٹ, اینڈ دین پھر میں آئی واز ان مارکیٹنگ فار اے وائل, اینڈ دین لاسٹ جاب واز ویری انٹرسٹنگ, جو آج بھی بہت میرے کام آتی ہے, وہ واز BI اینڈ انالیٹکس, وچ از بزنس انٹیلیجنس اینڈ انالیٹکس. I ran the shop for BI and analytics for the bank, and it was a fairly sizable operation at the time. I think there were probably well over 1 million household that we were serving. اور تو اس پہ بہت ساری جو یو نو مارکیٹنگ کے لیے امریکہ کو دنیا کے اندر سب سے اچھی ایک قسم کا مارکیٹ سمجھا جاتا ہے. جو مارکیٹنگ از انوینٹیڈ بائی امریکہ میں ہی بنی ہے, مارکیٹنگ ایجاد ہی وہاں ہوئی ہے ارلی 20th سینچری میں. تو وہاں جو ڈائریکٹ مارکیٹنگ کے اوپر اور جو کام ہو رہا ہے, اور اب جسے DTC کہتے ہیں, ڈائریکٹ ٹو کنزیومر, دے بین دا ورلڈ لیڈرز ان سارٹ آف لائک اسٹارٹنگ نیو ٹرینڈس. وہ بہت ساری چیزیں جن پہ اس وقت کام کرنے کا موقع ملا, وہ بعد میں بہت فائدہ ہوا اس کا کریئر میں, آج بھی ہوتا ہے. اینڈ آئی تھنک BI اینڈ ڈیٹا پرٹیکولرلی فار ڈیجیٹل بینکس ناؤ نیو ایج کے اندر, ویئر دس از انکریڈیبل اماؤنٹ آف ڈیٹا کمنگ ان, اینڈ ناٹ جسٹ فار مارکیٹنگ. آئی فیل لائک کہ جیسے آئی ایم لوکنگ ایٹ سم بینکس ان دی UK جو کہ اب یہ بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ وہ آپ کو آپ کی اسپینڈنگ پہ وہ دیتے ہیں کہ یار یو نو یو شوڈ بی اسپینڈنگ بیٹر, بیکاز ہمارے وہ والے کسٹمرز جو ہیں جب وہ اس طرح اسپینڈ کرتے ہیں, سو جسٹ بائی یوزنگ دیٹ ڈیٹا دے آر ایبل ٹو گیو دیز نیو یوز کیسز اینڈ سروسز آن ٹاپ آف یو نو جسٹ کنونشنل بینکنگ because of BI and all. بالکل صحیح ہے, data is the new oil. Absolutely. So 2006 میں you're back in Pakistan. پہلا تو یہ کہ why? میں میرے باقی جو بھائی تھے دونوں وہ بھی امریکہ میں ہیں, اور میرے والدین جو تھے اب وہ ظاہر ہے وہ یہاں اکیلے تھے اور بوڑھے ہو رہے تھے. آئی تھاٹ کہ somebody has to be close to them. Right. So that was the main reason. اور پھر اور یہاں آنے کے بعد did you have any regrets at any time کہ یار you should have stayed in the US? No, not at all. I feel very fortunate کہ I'm here. اور career wise بھی I think you know ایک چیز جس کو میں بہت ہم کئی دفعہ for granted لیتے ہیں کہ دیکھیں ایک امریکہ جیسی مارکیٹ جہاں پر 80% لوگوں کے پاس بینک اکاؤنٹ ہیں آلریڈی, تو وہ از اے سیچوریٹڈ مارکیٹ, از اے ڈیولپڈ اکانومی. تو جب ان کی جب اچھی گروتھ ہوتی ہے ایک سال میں, تو وہ کہتے ہیں جی 2% 2.5% ہمارا GDP بڑھ گیا تو بہت اچھی گروتھ ہے, رائٹ. جب ہمارے 2% ہوتی ہے تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بیسکلی یہ نیگیٹو گروتھ ہے, کیونکہ انفلیشن ہی سے زیادہ ہے, اور جو ہے پاپولیشن گروتھ بھی تقریباً 2-2.5% کے قریب ہے, تو یہ تو گروتھ ہی نہیں ہے. تو وہاں ہم جو گرو کرتے تھے تو ہمیں وی ہیڈ ٹو گرو ایٹ ادرز ایکسپینس, یعنی کہ زیرو سم گیم جس کو کہتے ہیں نا, کہ اگر آپ نے گرو کرنا ہے تو کسی سے مارکیٹ شیئر چھیننا پڑے گا. تو اور مارجنس جو تھے وہ ریزر تھن مارجنس پہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جو یہاں پر مارجنز آر مچ بگر, گروتھ ریٹس آر میسو, پاپولیشن اتنی بڑی ہے جو کہ انسروڈ ہے,
تو اس قسم کی گروتھ کی اپرچونیٹیز وہاں نہیں ہیں جہاں جتنی. Just the fact that so many problems exist makes it exciting to solve those problems, right? Absolutely, yes. And you moved with your family at the time? Yes. Right? So 06, you're back in Lahore? Yes. And so what's the next job that you do? So I came back, or actually I was here for Eid holiday, and somebody introduced me to someone, and that led to a job offer from Bank Al Falah, and تو میں عید کی چھٹیوں پہ یہاں آیا ہوا تھا. I went back and then I packed up and we. اچھا, so you had originally you had no plans of moving? No, I was very happy actually. I was, my career wise I was doing extremely well, اور میری زندگی میں اصول بھی یہی رہا ہے کہ کبھی میں نے زیادہ فوکس جو ہے وہ نئی نوکری تلاش کرنے پہ نہیں کیا. زیادہ فوکس میں نے جو جاب ایٹ ہینڈ ہے اس کو بہتر کیسے کرنا ہے, سارا فوکس اسی پہ ہوتا ہے کہ اس میں سے کوئی نئی چیز نکالیں, اس میں کوئی خرابی ہے اس کو ٹھیک کریں, انکریمنٹلی ٹویک کریں, اس کو بہتر کریں چیزوں کو. تو آئی واز کوائٹ ہیپی. اٹس مطلب اٹس اے گریٹ پلیس ٹو لرن اینڈ ورک. تو بٹ جب قسمت میں ہوتا ہے تو اسی طرح انٹرسٹنگ چیزیں ہوتی ہیں. رائٹ. اینڈ واٹ واز دا پوزیشن دیر ایٹ الفلاح؟ So at Al Falah I joined as اس وقت ان کے ٹائٹل اسٹرکچر بڑے فرق ہوتے تھے. BCCI کے زمانے کے ٹائٹل Al Falah used to use is called executive in charge and assistant executive in charge. So equal to SEVP and EVP would be that, right? Right. So I joined to in the area of what they call quality assurance, right? So which is بینک اس وقت بہت تیزی کے ساتھ گرو کر رہا تھا, مگر اس کے اندر کوئی سسٹم نہیں تھا جہاں وہ اپنی سروس کوالٹی کو مینیج کریں, وہ یہ دیکھیں کہ اچھا کال سینٹر میں کیا ہو رہا ہے, برانچز میں کیا ہو رہا ہے. تو وہ پرائمریلی ایک تھا, مگر کیونکہ میرا بہت سارا پروڈکٹ کا بیک گراؤنڈ تھا تو کچھ ہی عرصے کے بعد میرے جوائن کرنے کے بعد دے آسک می ٹو اوور سی دیئر ڈپازٹ پروڈکٹ پورٹ فولیو آلسو. مجھے بڑی کئی دفعہ خوشی ہوتی ہے کہ کچھ پروڈکٹ جو اس وقت لانچ کی تھی آج بھی چل رہی ہیں, پھل پھول رہی ہیں. دس واز بیسیکلی مشرف ایرا جو بینکنگ بوم آیا تھا ایک دم سے. ایگزیکٹلی رائٹ. سو اور اس زمانے میں آئی تھنک الفلاح جو تھا وہ ایک نے کچھ نئی چیزیں کی تھیں, وہ ٹرینڈ سیٹر تھا. جیسے کہ پہلی دفعہ میرا خیال کسی پرائیویٹ بینک نے ایک میجر ایکسپینشن شروع کی ان دا نارتھ آف دا کنٹری, یعنی پنجاب بیسڈ ایک ایکسپینشن کا انہوں نے فوکس کیا, کیونکہ اس سے پہلے بینکنگ جو تھی وہ زیادہ کراچی سینٹرک تھی کہ زیادہ ٹریڈ وہاں پہ ہے, ساری کارپوریٹ سیکٹر وہاں پہ ہے, تو اس پہ فوکس تھا. مگر آئی تھنک بینک الفلاح اور اس کے بعد جو آنے والے بینک ہیں دے دین ریئلائزڈ کہ پاکستان کی ایگریکلچر اکانومی کا بہت بڑا ایک نیو ویلتھ جو کریٹ ہو رہی تھی وہ یہاں کریٹ ہو رہی تھی ان دا ہارٹ لینڈ. رائٹ. تو اس کو انہوں نے ٹیپ ان کیا, اور اس زمانے میں جو تھا یہ ایک نیا ٹرینڈ تھا کہ ذرا خوبصورت برانچیں بنائی جائیں اور بڑی برانچیں اور اچھی سروس دی جائے, ریئلی کنزیومر ایکسپیرینس کے اوپر فوکس کریں. ہاں, تو وہ وہاں وہ والا وقت تھا پاکستان میں. وہ اور خیر بہت چیزیں بدل گئی ہیں 15 سال میں, مگر so that was the time. Yes. And how long were you at Al Falah for? میں وہاں 6 سال تھا. اچھا. اور اس کے بعد 2011 میں میں نے جوائن کیا. ایٹ دا ٹائم اٹ واز کشف مائکرو فائنانس بینک, بٹ شارٹلی دیر آفٹر اس کا نام چینج ہو کے فنکا مائکرو فائنانس بینک ہو گیا, جو وچ از اسٹل ہیئر. اور آئی واز دیئر فار 8 years. آئی جوائنڈ ایز دا CEO. آئی واز دیئر فار 8 years. اینڈ دین ان 2019 میں پھر میں نے ٹیلینور مائکرو فائنانس بینک جوائن کیا. اچھا. سو we're gonna jump to Telenor micro finance, but just trying to understand کہ فنکا, because I've heard it quite a lot, but I think I don't know, maybe I'm not the right demographic, but I don't know much about it. What do they do and what were you essentially like, what were you doing there? دیکھیں, جو 2011 کا جو وقت تھا وہ میری پہلی ٹرانزیشن تھی جہاں میں نے کسی کمرشل بینک کو چھوڑ کے پہلی دفعہ ایک مائکرو فائنانس بینک کو جوائن کیا, کیونکہ آئی ہیڈ نو آئیڈیا واٹ مائکرو فائنانس از. آئی مین آئی ہیڈ ویگلی تھوڑا بہت جو کتابوں میں پڑھا تھا یا ڈاکٹر یونس کے بارے میں سنا تھا, گرامین بینک کے بارے میں سنا تھا, مگر کیونکہ مجھے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا, امریکہ سے آئے ہوئے 5 سال ہوئے تھے. امریکہ میں تو مائکرو فائنانس نہیں ہے.
تو اس لیے مجھے زیادہ نہیں پتہ تھا اس بارے میں. تو وہ پہلا میرا ایکسپوجر مائکرو فائنانس کے بزنس سے تھا. اور مائکرو فائنانس بیسکلی ایک کریڈٹ سینٹرک بینک ہوتے ہیں, یعنی کہ زیادہ فوکس جو ہوتا ہے مائکرو فائنانس کا وہ قرضہ دینے کے اوپر ہوتا ہے. پاکستان میں جو اگر آپ دیکھیں تو میجورٹی جو پاکستان میں ایم ایس ایم ای کا سیکٹر ہے, مائکرو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز, ان کا شیئر جو ٹوٹل قرضے پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر کو دیے گئے ہیں اس کے اندر غالباً دا لاسٹ آئی چیک واز 8% کے قریب تھا. اچھا, ایون دو اگر آپ ان کو کمبائن کریں تو سب کو کمبائن کر لیں 8%. تو 92% قرضے پاکستان میں جو ہیں وہ بڑے بزنسز کو دیے جاتے ہیں, اور 8% جو ہیں وہ چھوٹے کاروبار کرنے والے لوگ, جو چاہے آپ یعنی وہاں سے شروع ہو جائیں, جو کوئی ریڈی لگاتا ہے وہاں سے شروع ہو جائیں. کرانے کی دکان تو خیر ایک اس سے نیکسٹ لیول آتا ہے. اور پھر آپ ایک ایس ایم ای تک چلے جائیں تو وہ سارے ملا لیں تو 8% شیئر ہے. اور 8 تھا میرے خیال 2 سال پرانا نمبر, آئی کوڈ بی رانگ, 8 نہیں ہوگا تو 10 ہو گیا ہوگا, مگر رفلی اسی. بٹ the share of the economy is much larger than that. ہاں, شیئر اینڈ امپلائمنٹ which is very important. تو 74% لوگ جو ہماری اربن پاکستان میں رہتے ہیں وہ ایک مائکرو اسمال یا میڈیم انٹرپرائز کے لیے کام کرتے ہیں. 74% امپلائمنٹ شیئر. 80% ہمارا جو کاشتکار ہے وہ 5 ایکڑ یا اس سے کم زمین کے اوپر کاشت کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو پاکستان کی جو اکانومی ہے اگر آپ سوچیں کہ اس کا پہیہ جو چل رہا ہے وہ چھوٹی زمین کے اوپر جو کاشت کرتے ہیں ان لوگوں سے, اور چھوٹے کاروبار میں جو اپنے ہاتھوں سے محنت کر رہے ہیں لوگ, ان پہ چل رہا ہے. اگر یہ نہیں ہوں تو پاکستان کی امپلائمنٹ جو جنریشن کی کیپیسٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی. یعنی اگر ہم صرف بڑی اداروں پہ, بڑی کارخانوں پہ توجہ کریں گے تو وہ سب لوگوں کو کام پہ نہیں لگا سکتے. پہلی چیز تو یہ. تو اب تو مائکرو فائنانس میں جو میرا انٹرسٹ اور اس کے بعد میری فیسینیشن یہیں سے سٹارٹ ہوئی کہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے جو کہ انسروڈ ہے, مگر ان کو سرو کرنے کے لیے کوئی جو ابھی بھی جو ادارے کام کر رہے ہیں وہ اسکیل نہیں کر رہے اور بہت بڑے وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں. اسی طریقے سے دوسری طرف سے جو اگر آپ دیکھیں کہ جو اسمال سیور ہے, یعنی پیمنٹ کی دیکھیں ہر انسان کی کچھ بیسک فائنینشیل نیڈس ہیں. ٹھیک ہے, ان میں جو سب سے بیس لیول ہے وہ ہے ٹرانزیکشنل. ٹھیک ہے, یعنی جس میں پیمنٹ آتی ہے, کوئی ٹرانزیکشن کرنی ہے, میں نے پیسے دینے ہیں آپ کو, آپ سے پیسے لینے ہیں, دس از ایوری بڈی نیڈس اٹ. ٹھیک ہے, کسی پیسے کا لین دین. اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ آتا ہے کہ اب آپ بچت کرنا چاہتے ہیں, جو پیسے بچ گئے لین دین میں تھوڑے سے, اب آپ کوئی اس کو سیو کر کے رکھنا چاہتے ہیں کہ رینی ڈے میں کام آ جائیں. رائٹ. اس کے بعد تیسری ریکوائرمنٹ جو آتی ہے وہ آتی ہے کہ کوئی قرضہ لینے کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ کبھی پیسے کم ہیں تو قرضہ لینا ہے, تو وہ آپ کی بوروئنگ کی ریکوائرمنٹ آ گئی. چوتھی جو ہے پھر آپ کی وہ آ گئی انویسٹمنٹ کہ اچھا اب آپ لانگر ٹرم کے لیے ایک گول ذہن میں سوچ کے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے گاڑی خریدنی ہے, آپ نے گھر خریدنا ہے, آپ نے بچوں کی شادی کرنی ہے, ان کو پڑھانا ہے, اس کے لیے آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. اور پھر لاسٹلی اگر کوئی انفورسین چیز ہو جاتی ہے, کوئی حادثہ وغیرہ, اس سے بچنے کے لیے آپ انشورنس لینا چاہتے ہیں. رائٹ. اب یہ بیس لیول کی ریکوائرمنٹ ہے, آلموسٹ بیسڈ آن کہ آپ اپنے لائف سائیکل میں کہاں ہیں, تقریباً ہر انسان کو اس کی ضرورت ہے. ٹھیک, یہ پاکستان میں جو بیس لیول ہے نا, ٹرانزیکشنل لیول, یعنی آپ ایک بینکنگ کی سسٹم کو یوز کرتے ہوئے ایک انسان دوسرے کو پیسے دے سکے, یہ 70% پاکستانیوں کے پاس یہ سہولت نہیں ہے آج. یہ میں 2011 کی بات. ہاں نہیں, تب تو ہم کو 12-15% پہ بیٹھے ہوئے تھے. اب ہمارا رفلی ایسٹیمیٹ 30% ہے. فنڈیکس ایک ورلڈ بینک کی اسٹڈی ہوتی ہے, وہ 21% کہتے ہیں پاکستان کو. ہمارے خیال میں وہ ذرا زیادہ کنزرویٹیو ہیں. اسٹیٹ بینک 50% کے قریب اس کو رپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ وہ ان کا جو کرائٹیریا ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ریلیکسڈ ہے. 180 دن کے اوپر جس نے ایک ٹرانزیکشن کی ہو اس کو فیکٹر کرتے ہیں. تو ہم جب ساری ان چیزوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ایک فائنینشلی انکلوڈیڈ شخص ہے, یعنی جس کو سروس مل رہی ہے, اگر صحیح مل رہی ہے تو وہ مہینے میں ایک ٹرانزیکشن تو اس کو کرنی چاہیے. تو اگر ایک والا کرائٹیریا ہم یوز کریں
تو ہمارا رف ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ پاکستان میں 3 سے 3.5 کروڑ لوگ جو ہیں آج صرف ان کے پاس فائنینشیل سروسز ہیں. اگر ہم ڈپلیکیشن نکال دیں, کیونکہ اس کا ایگزیکٹ نمبر نکالنا ذرا مشکل ہے کیونکہ لوگوں کے پاس ملٹیپل اکاؤنٹس ہیں. 65 کروڑ 6.5 کروڑ کے قریب غالباً بینک اکاؤنٹ بھی کھلے ہوئے ہیں, والیٹ اکاؤنٹ بھی کوئی 5 کروڑ کے قریب کھلے ہوئے ہیں. تو یہ ساروں کے اندر بہت سی ڈپلیکیشن ہے. بہت سارے اکاؤنٹ جو ہیں وہ ڈورمنٹ ہیں, یوز نہیں ہوئے, 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے ان کے اندر. تو جب آپ سارے کو نارملائز کر لیں ڈیٹا کو, تو جو میرا یہ کیا کہتے ہیں جھٹکا حساب ہے جس کو کہتے ہیں, تو وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں 3-3.5 کروڑ لوگ ہیں جہاں جن کے آج سروس مل رہی ہے. Right. تو کمنگ بیک ٹو مائکرو فائنینس, دس از دا پرابلم دیٹ مائکرو فائنینس از ٹرائنگ ٹو سالو ان دا ورلڈ. ناؤ مائکرو فائنینس اسٹارٹیڈ ود اے ویری کریڈٹ فوکس, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا سارا ڈاکٹر یونس کا جو تھیسس تھا, جو انہوں نے بنگلہ دیش سے گرامین بینک بنایا, وہ یہ تھا کہ جو بینکنگ کا سارا نظام ہے وہ اس طرح بلڈ ہوا ہوا ہے کہ جو جتنا زیادہ ریسورسفل ہے اس کے لیے اتنا آسان ہے اور اتنا سستا ہے, اور جو جتنا زیادہ غریب ہے جس کو زیادہ ضرورت ہے اس کے لیے سب سے زیادہ مہنگا ہے. تو جب کہ انہوں نے اس کو تھیری کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا کہ اگر ہم ان کو ایک کمیونٹی کے طور پہ سولیڈیرٹی لینڈنگ اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے نا, کہ گروپ کے شکل میں انہوں نے عورتوں کو لون دینے شروع کیے سب سے پہلے, کہ گروپ لینڈنگ تھی کہ 5 عورتوں کا یا 10 عورتوں کا ایک گروپ بنایا, ان کو ایک جیسی اماؤنٹ میں جو ہے قرضہ دیا, اور ان کو کہا کہ اب آپ ایک گروپ کے طور پہ ایک دوسرے کے گارنٹر ہیں, اگر ایک کوئی ڈیفالٹ کرے گا تو دوسرا اس کے ڈیفالٹ کو پے کرے گا. اینڈ دس از ہاؤ ایک سارٹ آف سوشل انہوں نے بنا دیا تھا کہ وہ انشورنس تھی کہ وہ ایک دوسرے کو انشور کرتے تھے. ویری افیکٹو ڈیزائن. تو وہ وہاں سے 1970 کی دہائی میں یہ شروع ہوا تھا مائکرو فائنینس کا پروسیس, اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے اب اس کی بھی کئی انکارنیشنز ہو گئی ہیں, جہاں پر اب یہ مائکرو فائنینس 1.0 تھا, اب ہم انڈیویجول لون دیتے ہیں, گروپ لون تقریباً فیز آؤٹ ہو رہے ہیں دنیا میں, اور اس کے بعد زیادہ سوفسٹیکیٹڈ طریقے آ گئے ہیں, ڈیجیٹل ٹیکنالوجی آ گئی ہے وغیرہ وغیرہ. سو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے بیکاز you're saying it started off with credits and loans, but that was essentially step 3 in the master class of financial institutions, right? So do you think کہ پاکستان میں, I mean we're still stuck at the number 1, جس پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یار پہلے تو اور آ کے ڈیجیٹل یا ایک سارٹ آف وائٹ اکانومی کے اندر انٹر کر کے پراپر بینکنگ چینلز یوز کرو, وہی نہیں ہو پا رہا انفارچونیٹلی. ہاں دیکھیں, مائکرو فائنینس کا فوکس آج بھی قرضے کے اوپر زیادہ اس لیے ہے کہ جو ڈپازٹ کا بزنس ہے, یعنی جب پیمنٹ کا بزنس یا ڈپازٹ کا بزنس, اس میں بہت ہی چھوٹی اماؤنٹ کے اوپر اس کو وائبل بنانا بہت مشکل ہے. اینڈ یہ ایک ریزن ہے جس کا کہ دیکھیں پاکستان میں کمرشل بینکس جو ہیں وہ کوئی پاکستان کے غریب لوگوں کے دشمن نہیں ہیں. یہ جب آپ ایک برانچ کھولتے ہیں, اور برانچ کھولنے میں ایک برک اینڈ مارٹر کی جو برانچ ہے جو خرچہ آتا ہے, اور اس کو چلانے میں جو خرچہ آتا ہے, اور اس کا جتنا سائز ہے اور کتنے لوگوں کو سروس کر سکتی ہے برانچ, اس ماڈل کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں کہ لانگ ٹیل آف کنزیومر, یعنی کہ جو کم آمدنی والے غریب جو گھرانے ہیں جن کے پاس جو 15,000 روپے 20,000 روپے مہینے کا کماتا ہے اور وہ سارا خرچ کر دیتا ہے مہینے کے اینڈ تک, تو اگر وہ سارے لوگ ایک بینک کی برانچ کے اندر جا کے بینک اکاؤنٹ کھلوائیں اور پھر سارے برانچ میں جا کے اس کو سروس بھی کریں, یعنی جمع بھی کرائیں اور نکلوائیں بھی, اور اینڈ میں وہاں کوئی پیسے بھی نہیں بچیں گے اس میں, تو the cost of maintenance of that account does not justify to serve that segment. Right. تو اس لیے آپ اکنامکلی اس کو وائبل طریقے سے بزنس کیس نہیں بنتا. اس کی وجہ سے جو برک اینڈ مارٹر کا ماڈل ہے اس میں ایک آپ زیادہ چھوٹے جگہ پہ جا کے بڑی برانچ بھی نہیں کھول سکتے, کیونکہ وہاں ایک پاپولیشن کی ڈینسٹی آپ کو چاہیے. تو جو دور دراز علاقے ہیں وہ ویسے نکل جاتے ہیں, اس کا بزنس کیس نہیں بنتا. جہاں پہ باقی جگہ ہے پھر وہاں آپ کی ایک سرٹن کیپیسٹی ہے, آپ کس کو سروس کر سکتے ہیں, تو ظاہر ہے آپ اس کو سروس کریں گے جہاں سب سے بڑی اپرچونیٹی ہے. تو پھر جو نیچے ہیں اس بینڈ سے, اس کے لیے پیمنٹ اور ڈپازٹ میں آپ
ان کو افیکٹولی سروس بھی دے سکیں اور خود بھی اس کو فار پروفٹ انسٹیٹیوشن کے طور پر رن کر سکیں. وہ ماڈل بغیر ٹیکنالوجی کے وائبل نہیں تھا. سو اس میں انوویشن ویسے ہی ڈسرپشن ریکوائرڈ تھی ٹو ایکچولی. تو جب تک ٹیکنالوجی اس اسپیس میں نہیں آ گئی جہاں آج ہم پہنچ چکے ہیں, جہاں اب موبائل والیٹس کا زمانہ ہے اور فون کے اوپر سب چیزیں ہو سکتی ہیں, تب تک جو تھا, اس لیے سیونگ کے اوپر زیادہ اچھا کام نہیں ہو پایا مائکرو فائنینس میں. مگر کریڈٹ میں آبویسلی اٹ از مچ ایزیئر, تو وہ اس پہ کام ہو رہا تھا. رائٹ نہیں. سو بفور وی موو آن تھوڑا سا یہ بھی ایکسپلین کر دیں کہ وائی از کریڈٹ. سو آپ نے ابھی لاسٹ آپ نے یہ بولا, آپ نے کہا کہ کریڈٹ میں اسٹل جسٹیفائی ہوتا ہے. سو فار ایگزامپل وین یو ور لیٹس سے ایٹ فنکا وداؤٹ دا ٹیکنالوجی ایلیمنٹ آف اٹ, اس پہ اسٹل کریڈٹ واز جسٹیفائیبل ٹو ایکچولی سرو دا مائکرو فائنینس سیگمنٹ, رائٹ؟ وائی؟ دیکھیے اس کا ماڈل بڑا سمپل ہے. قرضہ دینے کا جو ماڈل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو 100 روپیہ کا قرض دے رہے ہیں اور اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے 12 مہینے میں واپس کرنا ہے, اور اس کے اوپر جو ہے انٹرسٹ وہ لیٹس سے آپ کو 20% دینا ہے, اور وہ 20% کی انٹرسٹ کی پیمنٹ کے ساتھ جو ہے لیٹس سے آپ 135 روپے واپس لیں گے 12 مہینوں کی قسطوں میں, رائٹ؟ اٹس اے سمپل ماڈل. تو اس لیے آپ نے اس کو سروس کرنا ہے پہلی دفعہ جب اس نے آپ کے پاس آنا ہے قرضہ لینے کے لیے. اس کے بعد اس نے مہینے میں ایک دفعہ خود آ کے اپنے قرضے کی قسط جمع کرانی ہے, اور آپ کے جو اسپریڈ ہے وہ آپ کا وائبل ہو جاتا ہے. تو اس لیے essentially the service charges are built right into the model. ہاں, and the relationship is sustainable کیونکہ you are actually making تو آپ ایک طرف سے ڈپازیٹر سے پیسے لے رہے ہیں, ڈپازیٹر سے آپ پیسے لے رہے ہیں جس کی کاسٹ آپ کو 10% پہ پڑتی ہے لیٹس سے. اس کے بعد آپ اس کے اوپر ایڈ کرتے ہیں آپ کی آپریشنل کاسٹ جو کہ لیٹس سے 15% یا آپریشنل کاسٹ ہو گئی, تو آپ 25 پہ آ گئے. اس کے بعد آپ کا 5% لون کا ڈیفالٹ ہے جو کہ نان پرفارمنگ لونس جو آپ کو رائٹ آف کرنے پڑ جائیں گے ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر. تو پیچھے 35 میں سے یہ 30 چلے گئے, جو 5 بچا یہ آپ کا مارجن ہے. ٹھیک ہے. سو اٹس اے وائبل بزنس, رائٹ. تو اس لیے چھوٹا قرضہ دینے کو وائبل بنانا آسان ہے, مگر چھوٹی سیونگس کے اوپر ایک بزنس ماڈل کو کھڑا کرنا بہت مشکل ہے. Right. And then obviously comes in the element of technology and your next pivot as well. That was Too Easy Paisa, which is definitely usme zahir hai, usme bhi I know ki lending ka ek element hai, and you guys have the backbone of a bank for that as well. But abhi jo focus nazar aata hai wo phir ye hai ki banked, like let's get people onto the banking system. And so tell me a little bit about, first of all, why did you decide ke Easy Paisa کا یہ پیوٹ کرنا ہے آفٹر 8 years ایٹ فنکا؟ ہاں, یہ بھی مطلب اٹ جسٹ دے ریچڈ آؤٹ, دے ور لوکنگ فار اے CEO, اور انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا. اور اس وقت خیر 8 سال کافی لمبا اسپین ہوتا ہے ایک ادارے کے اندر, اور تو آئی تھاٹ کہ اب کچھ نئی چیز ٹرائی کرنی چاہیے. اور یہ بہت ایکسائٹنگ اپرچونیٹی, آئی تھنک میں اپنی ٹیم کو یہ کہتا ہوں کہ یہ پاکستان میں اس سے زیادہ اور کوئی ایکسائٹنگ اپرچونیٹی اس وقت نہیں ہے. اچھا. کہ جو ہم اس ادارے میں کام کرنے کا ہمیں موقع مل رہا ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پریولیج ہے. یعنی وائی ڈو یو تھنک؟ وہ اس کے 2-3 وجوہات ہیں. دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ جو آپ ادارے کے اسپانسرز ہیں وہ بہت میٹر کرتے ہیں, رائٹ؟ تو ہمارے پاس بیسٹ آف دا بریڈ آن بوتھ سائڈس. ایک طرف ہمارے پاس پاکستان's number 2 telco Telenor, which is not just in Pakistan but globally very well respected, very high quality, high ethical standards, very reputable investor, legacy, right? Yeah, long term thinking player, very clean thinking, good people, good moral values. بہت کم آپ کو اس طرح کے شیئر ہولڈر ملتے ہیں. دوسری طرف اینٹ فائنینشیل, جو آپ پاکستان میں زیادہ لوگ جو ہیں اس کو علی بابا کے ریفرنس سے شاید جانتے ہوں گے, مگر اینٹ گروپ ایک کمپنی ہے جو کہ علی بابا کے بعد چند سال کے بعد فارم ہوئی تھی ٹو پروسیس جو اس کے اوپر سارے پیمنٹس ہوتی ہیں, اور وہاں سے پھر علی پے کی ان کا والیٹ لانچ ہوا. تو اینٹ از دا لارجسٹ فن ٹیک ان دا ورلڈ. ٹھیک ہے, is the largest fintech in the, they serve 1 billion people. 1 ارب لوگوں کو وہ صرف چائنا میں سرو کرتے ہیں, right? And then they are in now another 18 countries I believe. تو دوسری طرف اینٹ
which is again everybody dreams to work for and learn from these companies. And the context is that at least 1 in 6 or 1 in 7 people in the world are using Ant. Alipay की सर्विस को या Ant की सर्विस को यूज़ कर रहे होंगे, right? That's amazing. और अब आप और फिर ये दोनों इकट्ठे हो रहे हैं एक जॉइंट वेंचर के लिए जो कि टेलेनॉर बैंक और ईजी पैसा है. और उसके बाद दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ अपॉर्चुनिटी ये है कि 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, जहाँ पर जो है वो अभी भी 70% पाकिस्तानी जो हैं उनके पास बेसिक बैंकिंग की सर्विसेज नहीं है. एंड जस्ट टू गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट के दुनिया में हर 1 out of every 20th person who does not have a banking service available is a Pakistani. अच्छा, ठीक है. तो हमारा ग्लोबल शेयर इन फाइनेंशियल एक्सक्लूजन में 5% है. अच्छा, तो that's crazy, by the way. That's crazy, right? तो मतलब कि दुनिया में 7 अरब लोग रहते हैं मगर जो फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड हैं उसमें हमारा 5% के शेयर है. That includes Africa, जो कि आप दिमाग में आपके आता है कि यार हम तो एशिया तो is much far ahead of Africa. तो हम बहुत अभी भी we have long ways to go. मतलब हम अगर हमारी कंपनी आप देखें इस लिस्ट में तो वो इतनी अच्छी नहीं है. राइट. एंड वही अगर हम देखते हैं चलें दिस इज़ अ वेरी डिप्रेसिंग सॉर्ट ऑफ आउटलुक, बट इसी को मैं अगर फ्लिप करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार दी अपॉर्चुनिटी इट्स नॉट जस्ट अ बिजनेस, राइट? व्हेन यू बिगिन टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, व्हेन यू गेट दीज पीपल ऑन टू द बैंकिंग सिस्टम एंड द फाइनेंशियल सर्विसेज वाला पूरा का पूरा इकोसिस्टम, what that's going to do not just for those individuals but for the economy at large is going to be incredible. And I'd like to sort of talk about a little bit about why is it so important? Like, why is it important to get people onto the banking system? Why is it important कि वो एक concept हम सुनते हैं grey economy का, undocumented economy का, क्या फ़ायदा होगा कि अगर लोग जब आते हैं और आके अपनी transactions को डॉक्यूमेंटेड तरीके से, एक ऐसे तरीके से जिस पे वो एक्चुअली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यार पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, व्हाट्स द रियल एसेंशियली व्हाट्स द पॉजिटिव इन ऑल ऑफ दैट? देखिए, एक तो 2016 में मैकेंजी ने एक स्टडी की पाकिस्तान के ऊपर जिसमें उन्होंने ये एस्टिमेट किया कि डिजिटल फाइनेंस कैन ऐड $36 billion टू पाकिस्तान GDP. 36, that's 10%, more than 10%. About 10% of our total size of our GDP, right? Right. तो ये 2016 की स्टडी है. मेरे ख्याल में अभी अगर हम एक अपडेटेड वर्जन करें 2022 में तो ये नंबर इससे बड़ा होगा. तो जो इसका इम्पैक्ट होता है वो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है जब पैसे सर्कुलेशन के अंदर आ जाते हैं. जब पैसे जो हैं वो अनप्रोडक्टिव एसेट्स के अंदर रहें या वो सिस्टम से बाहर रहें, बैंकिंग सिस्टम से बाहर रहें, राइट? यानी कि जो पैसा अगर आपके पास 10,000 रुपये बैंक अकाउंट के अंदर हैं और 10,000 रुपये अगर आपके पास अपने घर में मैट्रेस के नीचे पड़े हुए हैं, तो उन दोनों में बहुत फ़र्क है. right. जो 10,000 रुपया बैंक के सिस्टम के अंदर है तो बैंक उसमें से मेजॉरिटी पैसों को वो आगे लेंडिंग के अंदर लगा रहा है और वो पैसे जो हैं किसी प्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, वो मल्टीप्लायर इफेक्ट है. अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं थोड़ा सा कंज्यूमर के लिए भी यहाँ पे वो करना चाहूँ कि अगर मैं कहता हूँ कि मैंने 10,000 रुपया एज अ कंज्यूमर, मेरा 10,000 रुपया मेरे बिस्तर के मैट्रेस के नीचे है और 10,000 मेरा वॉलेट में पड़ा हुआ है और उससे इवन एज अ कंज्यूमर अगर मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा, इवन स्टिल उससे शायद किसी और बंदे को फ़ायदा हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, जिसको शायद अपनी दुकान चलानी हो, जिसको बिजनेस को स्केल करना हो, जिसको कोई काम करना हो, तो वो जस्ट दिस वन थिंग. मैं अभी ये भी नहीं कह रहा कि मैंने किसी सेविंग्स अकाउंट में डाल के उसके ऊपर मैं कोई पैसे ले रहा हूँ या कुछ और कर रहा हूँ. सिर्फ उसको बैंक में डलवाने से ऑलरेडी जो है वो आई एम एसेंशियली हेल्पिंग आउट सम अदर person in this, and your economy and your country. Absolutely. देखिए, आप सोचें इसको कि थोड़ा सा मैं इसको आसान तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ जो इसका सारा जो बिजनेस बैंकिंग का कैसे रन करता है. देखें, हमारे पास अगर 100 रुपया डिपॉजिट में पड़ा हुआ है, ठीक है, तो हमें उसके ऊपर, मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ टेक्निकल इश्यूज़ को निकाल के, सुपर सिंप्लीफाई. तो इन अ नटशेल हमें जो इसका करना क्या है वो ये करना है कि जो हमारे देखें हमारे बैंक में जितना कैपिटल एज एन इक्विटी अवेलेबल है, ठीक है,
اس کو ہم کہتے ہیں کار کیپٹل ایڈیکوسی ریشو. ٹھیک ہے, تو ہم اس کو اگر ہمارے پاس 1 روپے ہے تو ہم اس کے اگینسٹ 6 روپے اس کو لیوریج کر کے اس کے اگینسٹ لوگوں کو قرضے میں دے سکتے ہیں یا کسی رسک ویٹڈ ایسٹ جس کو ہم کہتے ہیں اس کے اندر انویسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جو بینک کے اندر جو کیپٹل ہوتا ہے وہ اس کو لیوریج ہم بینک کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ڈپازٹر کا پیسہ جو ہوتا ہے وہ لیکوڈیٹی پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. دیٹس ہاؤ دا ہول سسٹم ورکس. کہ میرا جو کیپٹل ہے جو میرے شیئر ہولڈرز نے ڈالا ہوا ہے یہ رسک کو کور کرنے کے لیے بفر ہے. ٹھیک ہے, اور جو ڈپازٹر کا پیسہ ہے وہ لیکوڈیٹی ہے جس کو میں یوز کر رہا ہوں اور لوگوں کو پیسہ دینے کے لیے, اور اس میں جو میرا مارجن بچ رہا ہے وہ میں اس سے پروفٹ کما رہا ہوں. دیٹس دا ہول بینکنگ بزنس. اب اگر آپ سوچیں کہ اگر ایک ملک کے سارے لوگ اور بہت سارے ملکوں میں مجھے جانے کا اتفاق بھی ہوا ہے, اور ہر ملک کے ڈیولپنگ کنٹریز کی بات کر رہا ہوں, اپنے ڈائنامکس ہیں, افریقہ کے بھی, لیٹن امریکہ, آئی بین ٹو مینی پارٹس آف دا ورلڈ ایز پارٹ آف یہ جو میرا کریئر رہا ہے مائکرو فائنینس میں. تو وہاں بہت سارے ایسے کنٹریز ہیں جہاں پر لوگ اپنے بینکنگ سسٹم میں ٹرسٹ نہیں کرتے. اچھا, ٹھیک ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ بینک بند ہو جائے گا کیونکہ بہت سارے بینک وہاں بند ہوئے ہیں اور لوگوں کے پیسے اس میں ان کو نہیں ملے. کئی جگہوں پہ ایسا ہے کہ ان کو اپنی کرنسی کے اوپر بالکل ٹرسٹ نہیں ہے. اور آج کل ہم بھی ایک تھوڑے سے ایسی سچویشن میں ہیں جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ تھوڑے سے نروس ہو رہے ہیں کہ بھئی روزانہ روپے کی قیمت گر رہی ہے. تو وہاں کئی ایسے ملک ہیں جہاں یہ حالات بہت عرصہ چلے ہیں. بالکل. تو اس وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کی کرنسی میں ڈپازٹ نہیں رکھنا چاہتے. ٹھیک ہے. تو اب آپ سوچیں کہ اس ملک کے کیا اس میں بینک کیا کر سکتا ہے وہاں پہ. مطلب وہ اگر لوگ ڈپازٹ ہی نہیں رکھیں گے بینک میں تو لوگ کہاں سے جائیں گے کیپٹل لینے کے لیے. تو کیا آپشن ہے ان کے پاس. پھر وہ ہے کہ جو ہمارے وہ جس کو انگریزی میں لون شارک کہتے ہیں کہ آپ جائیں گے محلے میں ایک بندہ بیٹھا جو ہوتے ہیں اور آپ جا کے کوئی وہ کہے گا جی کہ 100% انٹرسٹ لوں گا, اور وہ تو کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی نا, کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپنی مرضی کے ہوتے ہیں. وہ تو ایک اور کوئی پروٹیکشن نہیں ہوتی کنزیومر کو کہ یار وہ بدماشی بھی کر سکتا ہے, آ کے مار پیٹ بھی کرے گا اگر آپ پیسے نہ دے سکیں. اچھا, بائی دا وے وچ از اے ویری ریئل تھنگ ان پاکستان. آئی مین اگر آپ پرٹیکولرلی مائکرو فائنینس والے سیگمنٹ میں جائیں تو وہاں پر اٹس ناٹ لائک کہ لونس چل نہیں رہے ہیں, لونس لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر چل رہے ہیں اور وہ زیادہ تر لون شارکس کے تھرو ہی چل رہے ہیں. کریکٹ. اٹس جسٹ دیٹ ہماری ایک سرٹن کلاس ہے جس کو امپیکٹ ہی نہیں پڑتا کہ وہ دے ڈونٹ ریئلی تھنک کہ اچھا ان کو لگتا ہے وہ لے نہیں رہے, بٹ ظاہر ہے ان بیچاروں نے اپنا کہیں نہ کہیں سے تو ایک پرابلم ہے اس کو سالو کہیں نہ کہیں سے تو کرنا ہے, اور اس میں ویکیوم اگر ہوگا تو obviously. اور انفارمل کریڈٹ بہت دفعہ صحیح طرح اس کو سمجھا نہیں جاتا کیونکہ وہ چھپا ہوا ہوتا ہے. یعنی کہ سپلائر کریڈٹ جو ہے بہت کامن ہے ہمارے ریٹیل سیکٹر میں, جہاں ایک دکاندار اپنے سپلائر سے کریڈٹ پہ مال لیتا ہے تو وہ مال جو ہے اس کی پرائس میں اور کیش پہ جو مال ہوتا ہے اس کے اندر ایک سگنیفیکنٹ فرق ہوتا ہے. پہلی چیز. دوسرا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ سپلائر کریڈٹ لیتا ہے تو پھر سپلائر اس کو یہ بتاتا ہے کہ کون سی پروڈکٹ ملے گی. ٹھیک ہے. تو اس کے پاس لمیٹڈ آپشن ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی کا سامان اٹھا سکے کیونکہ جس کے اوپر کریڈٹ مل رہا ہے اس کو وہ لینا پڑتا ہے. یہی ہو رہا ہے ہمارے شہروں میں, یہی ہو رہا ہے ہمارے دیہات میں, کیونکہ ہمارے دیہات میں آڑتی جو ہے وہ ایگزیکٹلی یہی کر رہا ہے. آڑتی وہاں پر انفارمل لینڈر ہے, لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ہے وہ اس چھوٹے کاشتکار کے لیے. وہ اس سے ایڈوانس کانٹریکٹ کے اوپر اس کی فصل اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے. جو کہ مارکیٹ سے کم ریٹ پہ ہوتی ہے کئی دفعہ, اور وہ اس کو یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ کون سا بیج تم نے لینا ہے, وہ بیج بھی وہی ملے گا جو میں بتاؤں گا, فرٹیلائزر بھی میرے والا ہوگا اور میرے ریٹس پہ ہوگا, اور یہ ساری چیزیں کریڈٹ, اور میکسیمم مارجن جو ہے وہ آرتی لے جاتا ہے. تو دیٹس وائی یور ایگریکلچر اکانومی از ان ٹرمز آف آپٹیمائزیشن ان ٹرمز آف دا ییلڈ از ون آف دا لوسٹ ان دا ریجن, کیونکہ وہ فارمر کے پاس تو وہ آ ہی نہیں رہا پیسہ جس کے تھرو وہ انوویٹ کر سکے, وہ ییلڈ بڑھا سکے, وہ اپنی اس چیز کو کر سکے. ایبسلیوٹلی انٹرسٹنگ. آئی نیور سو دی آرتی ایز اے کریڈٹ پرابلم. تو یہ جو کیپٹل جو ہے پاکستان کے مائکرو اینڈ اسمال انٹرپرائزز اینڈ اسمال فارمرز کے پاس ایزی کنوینئنٹ ایکسیس ٹو آف کیپٹل جس سے وہ اپنے کاروبار کو, اپنے کاشت کو, اپنے کام کو بڑھا سکیں, از اے ویری 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 امپورٹنٹ تھنگ ان پاکستان. یہ کام اگر ہم نے کرنا ہے تو اب آپ دوسری چیز یہ دیکھیں کہ اگر آپ ہمارا کریڈٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ایک بڑی امپورٹنٹ ریشو ہے, وہ اگر آپ دیکھیں تو تقریباً ہمارے سارے ریجن میں ساؤتھ ایشیا میں میرے خیال میں ہم سب سے نیچے ہیں. ہم تقریباً 20% کے اوپر ہیں. لاسٹ آئی چیکڈ غالباً
بنگلہ دیش 30% کے اوپر تھا. سوری نہیں کریڈٹ ٹو GDP میں ہم 11% پہ ہیں. ہمارا سیونگز ریٹ جو ہے وہ 20% ہے. تو ہمارا سیونگز ریٹ بھی سب سے کم ہے ساؤتھ ایشیا میں. ہمارا کریڈٹ ٹو GDP ریشو بھی سب سے کم ہے. ہمارا شیئر آف کریڈٹ ان جو میں نے پہلے شیئر کیا MSME کا ان ٹوٹل کریڈٹ ٹو پرائیویٹ سیکٹر وہ بھی سب سے کم ہے. یہ ساری چیزیں یہ انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ ہماری ایک پرابلم ہے, وہ یہ ہے کہ ہماری انفارمل اکانومی کے اندر بہت سارا پیسہ ہے جو کہ ہمارے فارمل سسٹم کے اندر نہیں آ رہا. تو ہم بینکنگ سے باہر کام ہو رہا ہے, ڈاکیومنٹیشن کے باہر سارا کام ہو رہا ہے, اندر نہیں لوگ کر رہے ہیں اس کو. اینڈ یو تھنک دیر از اے کاسٹ ٹو دیٹ ٹو دی اکانومی؟ دیر از اے میسو کاسٹ. دیکھیں ایک تو کاسٹ آپ کی سیدھی یہ ہے کہ اس میں جو چند بڑے لوگوں کے ہاتھ میں پاور جو ہے وہ کانسنٹریٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف کیپٹل نہیں ہو رہا, سسٹم از انفیشینٹ. تو آپ کے سسٹم میں کیپٹل کی ایکسیس ہی تھوڑے سے لوگوں کے پاس ہے. تو اگر آپ دیکھتے ہیں, مطلب میں اتنا حیران ہوتا ہوں کہ ہم اپنے بزنس میں مائکرو فائنانس والی سائڈ میں جب لونس میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس صرف ان کو 50-60 ہزار روپے کی ضرورت ہوتی ہے جس سے وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنا کاروبار کھڑا کر لیتے ہیں, مگر وہ 50-60 ہزار روپے ہی نہیں ہوتا ہے. تو وہ 50 ہزار روپیہ نہ ہونے کی وجہ سے کتنے زیادہ لوگ ہیں ایسے جو کہ صرف روزانہ دہاڑی پہ مزدوری کر رہے ہیں یا کسی ایسے کام میں پھنسے ہوئے ہیں جس سے زیادہ ان کے اندر کرنے کا پوٹینشیل ہے, مگر وہ ان کے پاس وہ ایکسیس نہیں ہے. پھر وہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا وہ 50 ہزار والا جو 1 لاکھ روپے والا یا 1.5 لاکھ روپے والا بزنس لینے والا ہے, وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آگے 2-3 نئی امپلائمنٹ کریٹ کر لیتا ہے, وہ 3 لوگوں اور اپنے پاس امپلائی کر لیتا ہے, اتنی تیزی سے وہ بزنس گرو کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے تو ایک تو کاسٹ اکانومی کے لیے یہ ہے کہ بڑے لوگوں کے ہاتھ میں جب سارا پیسہ ہوتا ہے تو وہ پھر اپنے ایڈوانٹیج کے لیے اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں کارٹلائزیشن از a very massive problem. اگر آپ دیکھ لیں کہیں پر بھی آپ چلے جائیں, آپ دیکھیں کہ میں حیران ہوتا ہوں, مطلب بہت سارا اس کام میں آ کے موقع ملا ہے بہت سارے ورٹیکلس کو دیکھنے کا انڈسٹریز کے, کہ پاکستان میں کوئی ایسا بزنس نہیں ہے آپ دیکھیں گے جہاں پر کوئی ایک کارٹیل یا کوئی ایک اس قسم کا ایک چند 3 یا 4 پارٹیز ہیں جو کنٹرول نہ کر رہی ہوں پرائسنگ کو اس سارے سیکٹر کے. یعنی ایون ایز سمتھنگ ایز سمپل ایز اف یو وانٹ ٹو بائی این ایئر کنڈیشنر, تو آپ دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ چند جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں وہ آف سیزن میں میجورٹی جو مال ہے ایڈوانس کانٹریکٹ میں وہ اٹھا لیتے ہیں فرام اپلائنس میکرز, اینڈ دین دے سیٹ دا پرائس ان دا پیک سیزن, اینڈ دین دے کنٹرول دی سپلائی. Because they have all and it's not the companies, it's basically درمیان میں again ادھر بھی ایک آرتی بیٹھا ہے اپنے اس کے. ٹھیک ہے, ڈسٹریبیوٹر ہر جگہ ایسے ہیں آپ دیکھیں گے کہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایون ریٹیل سیکٹر میں FMCG کمپنیز جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹر کو سے بالکل تعلقات بگاڑنا افورڈ نہیں کر سکتی ہیں کیونکہ میجورٹی وہاں سے والیوم ان کا جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ سارا اس کا جو اگر آپ اس کے کور پہ جائیں گے تو پرابلم یہ ہے کہ ایکسیس ٹو کیپٹل. So interesting. So now suddenly a lot of those retail optimization startups that are coming in make a lot of sense suddenly. Exactly. Because that's the problem that they're solving. Yes. Interesting. Quick, میں تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جاؤں گا. Do you think there's a synergy for you guys to be working with a lot of these retail startups, and are we looking at potential partnerships there as well? Absolutely. ہم ان میں سے بہت سے ان کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. دیکھیں ایز اے پیمنٹ لیئر ایزی پیسہ تو بالکل اویلیبل ہے ہر ایک کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے کے لیے, بلکہ ہم اور بھی اس پہ لیٹر آن آئی ایم ہیپی ٹو شیئر کہ ہم نے ایک اوپن API کا پلیٹ فارم بنایا ہے. ایک ہمارا منی پروگرام کا اسٹرکچر ہے جہاں ہم نہ صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ آئیں اور ہمارے اندر پلگ ان کر لیں, ہماری ایپ کا حصہ بن جائیں, اور دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ ایزی پیسہ کو اپنے پاس لے آئیں اور ایزی پیسہ ول بیکم پارٹ آف یور جو بھی آپ کا بزنس ہے, اور آپ پیمنٹ ایکسیپٹ کریں اور منی کی موومنٹ کے لیے ہماری ریلس کو استعمال کریں. ہاں, کیونکہ ایک تو میں نے ایکچولی کل یوز کیا, دس از ریئل. دراز کے اوپر یسٹرڈے آئی واز نارملی میں کریڈٹ کارڈ سے پے کرتا تھا, اینڈ مائی کریڈٹ کارڈ واز ان دی ادر روم, اینڈ آئی واز لائک یار کیا خواری ہے, اینڈ سو ایزی پیسہ لکھا آ رہا تھا, اینڈ میرے دماغ میں یہ آ رہا تھا کہ مجھے ایزی پیسہ سے ٹرانسفر کرنا ہوگا, پھر پتہ نہیں کوئی کمپلیکیٹڈ سا پروسیس ہوگا, اینڈ سو آئی کلکڈ آن اٹ اینڈ اٹ پاپڈ می ٹو دی ایپ. It said, please accept Daraz as a partner or something like that. I said, okay. Popped me back into Daraz, said, do you want to make this payment? I said, yes.
popped me back to Easy Paisa, said, this is a payment जो उन्होंने मांगी है, do you accept? मैंने कहा yes, and it was done. Like, it was so fluid. Yeah. Honestly, that I was impressed. Thank you. Yeah. I have been a very, very big critic of the tech stack in Pakistan on this show. You guys know this. Fintech mein tech stack has been horrible in my experience recent times. Yesterday, I was proven wrong thanks to Easy Paisa. Thank you, Vitamil. Well done on that. एक satisfied user का जो testimonial है उससे ज़्यादा कोई भी चीज़ क्या कहते हैं ना, म्यूजिक टू माई ईयर्स इससे ज़्यादा नहीं हो सकती. नहीं, and I mean it's all about the user experience at the end of the day, right? And I feel like that has been one of the major deterrents, and I was so excited that if this is happening, the sky is the limit to what's going to happen. ये प्रोसेस जो आपने बताया, एक्चुअली दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. इसके ऊपर बहुत कई महीने काम हुआ टू गेट दिस प्रोसेस इतना फ्लूइड जिस तरह आपने बताया और सीमलेस. और इसके पीछे बहुत ही एक ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है जो काम कर रही है, जो कि आपकी वो ये आइडेंटिफाई करती है कि इस स्मार्टफोन के ऊपर दराज की ऐप और इजी पैसा की ऐप दोनों मौजूद हैं. वो उनका हैंडशेक करवाती है और उनकी एक आइडेंटिफायर डाल देती है, उसके ऊपर लॉक कर देती है, वो पेयर हो जाते हैं. और अब आप नेक्स्ट जब आप पेमेंट करेंगे तो बिल्कुल सीमलेस है. ना OTP मांगा जाएगा, ना कुछ होगा, and it's just very seamless. And it's very secure. It was pretty cool. So अच्छा, so एक तो आपने ये कहा कि now we are moving towards that place where a lot of other partners can hop on board. जिस तरह दराज है तो इसी तरह retail players भी हैं, and so on and so forth. इसी से अगर if I were to understand, पाकिस्तान में fintech industry has been there for a while now. एंड पहले हम बात करें तो ओवर द काउंटर, इधर से पैसा. सो एसेंचुअली आपकी जो ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं वो ज़्यादातर अपना यहाँ से पैसा मूव कर रहे होते थे गाँव में या टर्चरी एरियाज़ में. लेकिन इवन 4-5-6 साल हो गए हैं जब से, बल्कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी एंड दैट वाज 2013-14, तब से हम सुन रहे हैं कि यार नहीं मोबाइल वॉलेट्स एंड ऐप एंड QR आएगा. और चाइना की वीडियो आती थी कि कैशलेस हो गई ये दुनिया, और इंडिया की कोई चीज़ नज़र आती थी कि जी ठेले वाले ने भी एक QR कोड लगाया हुआ है, और हमें हर साल बताया जाता था कि बस जी नाउ दिस इज़ इट. एंड समहाउ इट्स नॉट हैपनिंग. द अडॉप्शन इज़न्ट रियल टू द एक्सटेंट कि मैं पिछले दिनों नहीं, इट्स बीन अ वाइल, सो आई मे बी रॉन्ग, बट दिस मे बी अ ईयर अगो आई वेंट टू अ गैस स्टेशन. एंड जनरली मुझे बड़ा शौक होता है, आई लव टेक एंड आई वांट कि मैं कम अज़ कम एज एन अर्ली अडॉप्टर आई कैन सपोर्ट anyone उस तरह से. तो अगेन क्रेडिट कार्ड के ऊपर मैं फ्यूल भरवाता था. टोटल का पंप था, टोटल का पंप था. एंड सो वहाँ पर बड़ा वो लगा हुआ था कि जी अगर आप इजी पैसा से करेंगे तो आपको हम वो देंगे, पता नहीं कोई मैकडॉनल्ड्स का बर्गर देंगे और समथिंग लाइक दैट. तो मैंने उनसे कहा यार ये मुझे ये करना है. उन्होंने कहा सर ये तो ऑफ़र ख़त्म होगी. मैंने कहा ऑफ़र अगर ख़त्म हो भी गई, QR तो एग्जिस्ट करता होगा ना, मुझे ला कर दें QR, मैं उसको पंच करता हूँ, मेरा पैसा मूव हो जाएगा. नहीं सर वो तो पता नहीं. मैंने खैर उसको मैं कहा यार मैनेजर को बुलाए ना. वो मैनेजर आया, उसने कहा सर पता नहीं ये तो पता नहीं कैसे होता है, ऑफ़र ख़त्म हो गई. मैंने कहा ऑफ़र ख़त्म हो गई, एक पीछे अकाउंट कनेक्टेड होगा. उसने कहा चलें ये QR है आप ट्राई कर लें. वो QR पे मैंने जब भेजा, उसने कहा अच्छा ये किसी मोबाइल पे टेक्स्ट आएगा. अच्छा, फिर उसने दराज खोले, 4 मोबाइल थे, किसी में टेक्स्ट आ गया. अगेन मैं तो किया, राइट. कोई और कस्टमर कहता है ख़त्म हो गई, मूव ऑन एंड गो बैक टू कैश, राइट. एंड द प्रॉब्लम दैट आई रियलाइज्ड वाज कि जो एक्चुअली जिसने एक्टिवेट करना है उसको, वो उस पंप में बैठा हुआ बंदा है. उस पंप में वो बैठा हुआ बंदे को 10-15 साल लगे हैं सिर्फ क्रेडिट कार्ड मशीन को समझने में. वो भी बड़ी थोड़ा सेगमेंट है, सिर्फ मेन सिटी इस्लामाबाद में. मैं थोड़ा GT रोड पे निकलूँ तो वहाँ पे क्रेडिट कार्ड मशीन भी आउट हो जाती है. उसको QR की तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही. एंड सिमिलरली आपकी दुकानों में QR आया, QR चला गया. व्हाट्स द प्रॉब्लम देयर? आई मीन व्हाट हैव यू गाइस रियलाइज्ड कि इन टर्म्स ऑफ इज दिस द प्रॉब्लम, या कोई और वजह है कि जिसकी वजह से वो अडॉप्शन नहीं हो पा रही? देखें, मैं इसको आसान तरीके से, अगर मैं आपको सारी बिजनेस की प्रॉब्लम समझाऊंगा तो मेरे ख्याल में वो हमारी ऑडियंस के लिए इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होगी. और नॉट दैट कि हमारी ऑडियंस स्मार्ट नहीं है, दे आर वेरी स्मार्ट, मगर उनके लिए ये इंटरेस्टिंग नहीं होगा. देखिए 2 चीज़ें. एक तो पहली चीज़ ये है कि आपको compete करना है कैश के साथ, ठीक है. तो जब तक आपकी डिजिटल पेमेंट इतनी आसानी के साथ एक्सेप्ट ना हो जितना कैश है, और उतनी सस्ती ना हो जितना कैश है, एक इनहेरेंट उसमें वो एक फ्रिक्शन आ जाती है, राइट. और दूसरी चीज़ जो है कि जो कि एक्चुअली आपके केस में जो हुआ है वो ये हुआ है
کہ یہ ایسے ہی ہے کہ فار انسٹنس کہ آپ ہم اعلان ہوتا ہے کہ جی لیٹس سے اوبر یا کریم نے اسلام آباد میں آپریشن شروع کر دیا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کہتے ہیں اچھا بھی میں اوبر کی رائڈ یا کریم کی رائڈ آرڈر کرتا ہوں. تو آپ رائڈ آرڈر کرتے ہیں اور آپ 15 منٹ انتظار کرتے ہیں اور ڈرائیور نہیں آتا, کوئی رائڈ نہیں آتی, تو آپ کہتے ہیں forget it, یہ تو میرا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, میں اس سے تو اچھا ہے باہر جا کے رکشا ہی لے لیتا ہوں یا ٹیکسی لے لیتا ہوں, اس سے جو جلدی وہ مل جائے گا. سو یو آر کمپیٹنگ ود این آپشن کہ جو سڑک پہ مل رہا ہے یہ اس سے کمپیٹ آپ کر رہا ہے, تو یہ 15 منٹ سے زیادہ میں تو انتظار نہیں کروں گا, رائٹ. دوسری طرف اس کے اینڈ پہ کیا ہو رہا ہے, دوسرے اینڈ پہ اس کے یہ ہو رہا ہے کہ ڈرائیور ایک بیٹھا ہوا ہے رائڈ کے انتظار میں, ٹھیک ہے, تو اس کو بھرتی کیا گیا ہے کہ بھئی تم آؤ اور کریم کے لیے کام کرو یا اوبر کے لیے, اور وہ آدھے گھنٹے سے یا 1 گھنٹے سے انتظار میں ہے کہ کوئی کال آئے اور اس کو کوئی کال نہیں آئی, تو کہے گا یار اٹس ناٹ ریئلی ورتھ مائی ٹائم. So you have to chicken and egg problem essentially. You have to match supply and demand. Right. ٹھیک ہے, تو جب سپلائی اینڈ ڈیمانڈ اگر نہیں میچ ہوتی ہیں اس بزنس کے اندر تو نیٹ ورک افیکٹ کریٹ نہیں ہوتے, رائٹ. تو اس میں جو ٹرک ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم ڈیجیٹل پیمنٹ کا نیا یوز کیس کو انٹروڈیوس کراتے ہیں, اور اس کو ہم آف لائن پیمنٹ کہتے ہیں, یعنی جو کسی ریٹیل لوکیشن پہ QR ایکسیپٹ ہو, تو اگر وہاں پر ہم ایک سرٹن والیوم کے اوپر امیجیٹلی ٹرانزیکشنز نہیں گرا پائیں گے, تو ایگزیکٹلی وہی ہوگا جو آپ کے ساتھ ہوا کہ وہ جو یوزر تھا جب اس کے پاس ایک بھولا بھٹکا آدمی آ گیا پیمنٹ کرنے کے لیے, تو اس نے کہا اس کے اوپر تو فون ہی پتہ نہیں کہاں رکھ دیا تھا جس کے اوپر ایزی پیسہ جس کے ساتھ لنک ہوا ہوا ہے. تو یہ دس گیم از اے کوریوگرافی گیم. Right. You have to match supply and demand at the right time. And it's an expensive game, right? تو you have to pick your battles. تو ہم نے اس کے اوپر کافی زور لگایا. ہمارے ابھی بھی 25,000 QR مرچنٹ ایکٹیو ہیں, 60,000 ہم نے ایک پوائنٹ پہ کیے تھے, اور بھی کئی کمپنیز ہیں جو اس پہ کام کر رہی ہیں, مگر فرینکلی ابھی اس پہ والیوم جنریٹ نہیں ہو رہا. نا والیوم جنریٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ والیوم جنریٹ اس لیے نہیں ہو رہا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ ہیومن بیہیویئر چینج کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے, رائٹ. ایک ہم ابھی بھی ایک کیش اکانومی کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں جہاں 95% پلس پیمنٹس پاکستان میں کیش پیمنٹس ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ کو یہ پتہ ہے, مجھے بھی یہ پتہ ہے کہ آج اگر ہم گھر سے باہر نکلیں گے تو آپ صرف اپنا موبائل فون نکل کے پکڑ کے باہر نہیں جا سکتے ہیں وتھ کانفیڈینس کہ میں اس سے ساری پیمنٹس آج کر لوں گا, رائٹ. سو یو ہیو ٹو ہیو فزیکل کیش ان یور پاکٹ. تو وین یو ہیو فزیکل کیش ان دا پاکٹ then you have to then ایک ہیومن بیہیویئر بھی ہے کہ یار اٹس ایزیئر کہ یہ پیسے نکالے اور دے دیے, اور ادھر سے آپ کو پتہ ہے کہ ایک اینڈ ناٹ ٹو مینشن لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر کہ جو دوسری طرف سے جو دکاندار ہے ہی از ویری ایگر ٹو جسٹ ٹیک کیش, اور وہ کہہ رہا ہے سر میں تو کیش ہی لوں گا, آپ مجھے کچھ اور دیں ہی نا تو بہت اچھا ہے, اور پوس مشین زیادہ تر جگہ لگی بھی نہیں ہے, اور وہاں پر تو یہ ساری یہ جو ہے ان چیزوں کو ہمیں اوور کم کرنا ہے, رائٹ, اگر ہم نے ڈیجیٹل پیمنٹس کو اسکیل کرنا ہے. اور اس میں دیکھیں یہ کام جو ہے یہ صرف اگر ہم چھوڑ دیں چند اداروں کے اوپر جیسے ایزی پیسہ آف دا ورلڈ اور جائز کیش یا کسی اور کے اوپر کہ ہم خود اکیلے کر لیں گے, ایسا نہیں ہو سکتا. رائٹ. اس میں پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی ریزسٹنس ہے ہمارے ریٹیل سیکٹر کی طرف سے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ساری ٹرانزیکشنز کیش میں کریں. ٹھیک ہے. تو میں اس کے اوپر پچھلے جب سے اسپیشلی کووڈ کے ٹائم سے 2-2.5 سال سے تو بہت ایکٹیولی میں ہر فورم پہ جہاں مجھے موقع ملتا ہے میں یہاں بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ لیجسلیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ ایک ریٹیل کے بزنس میں ہیں دین یو مسٹ ایکسیپٹ کیش لیس پیمنٹس. رائٹ. سو گورنمنٹ انٹرونشن از امپورٹنٹ. گورنمنٹ کو یہ مینڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں صرف کیش لیتا ہوں. ہاں آپ یہ ہے کہ اگر کوئی کیش دے رہا ہے آپ ضرور ایکسیپٹ کریں, مگر یہ کہیں کہ نہیں اگر کارڈ ہے تو میں کارڈ نہیں لوں گا, یہ QR نہیں لوں گا, دیٹ شوڈ بی آؤٹ لاڈ. پہلی چیز ہے کہ اگینسٹ دا لا. تو ایک تو ہمیں اس کو ختم کرنا ہے. دوسرا یہ ہے پنجاب گورنمنٹ نے اس کے اوپر بڑا اچھا انیشیٹو لیا پچھلے 2 سالوں سے, جہاں ریسٹورینٹس کے اندر انہوں نے GST کم کر دیا 5% آن کارڈ ٹرانزیکشنس. تو اس طرح کے ہمیں ٹیکس انسینٹیو دینے کی ضرورت ہے. یہ دیکھیں ورنہ آپ کیش کی پیمنٹ کنزیومر کے مائنڈ میں فری ہے اور ریٹیلر کے مائنڈ میں بھی فری ہے, جبکہ اس کو یہ لگتا ہے کہ جو کارڈ کی پیمنٹ ہے یا باقی ہے ان کے اوپر میری ایک کاسٹ ہے 2.5% یا اسینچلی وہ ہے. ہاں وہ مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ جس کو کہتے ہیں MDR, وہ کہیں 2.5% ہے کہیں 2% ہے ڈپینڈنگ آن
آپ نے کیا نیگوسیٹ کیا ہوا ہے. مگر جو اصل بات یہ ہے کہ کیش کی ایک ہڈن کاسٹ ہے جو بہت بڑی ہے. اچھا. اور وہ ہمارے سسٹم کے اندر بیک ان ہوئی بھی ہے. تو ہو کیا رہا ہے دیکھیں کہ اور میں بینکنگ فرٹرنیٹی کا حصہ ہوں, میں ان کا مخالف نہیں ہوں بالکل, مگر ہمارا جو کمرشل بینکنگ کا آج ریٹیل بینکنگ کا ماڈل ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی پرابلم ہے. اچھا. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے بینکنگ کے ماڈل نے اپنے آپ کو اڈیپٹ کر لیا ہے کیش اکانومی کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو ہو کیا رہا ہے کہ اگر آپ ایک براڈر اسکیل کے اوپر جا کے دیکھیں نا, ایک ٹیک اے اسٹیپ بیک اینڈ لک ایٹ دا بگ پکچر, تو کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے پاکستان کی میجورٹی بینکوں کی برانچیں جو ہیں وہ بیسکلی کیش مینجمنٹ سینٹر بن گئے ہیں. رائٹ. ٹھیک ہے کہ آپ وہاں پہ ایک بوری میں بے شک کیش بھریں اور جا کے لے جائیں, اور وہ جا کے آپ انہیں کہیں جی کہ اچھا اب آپ یہ اس کو سارٹ کریں, اس کو گنیں, اس کو اب آپ اپنے میرے اکاؤنٹ میں جمع کر دیں, اس کے بعد میں اس کو آن لائن ٹرانسفر کر دوں گا, اور میں دل کرے گا تو اگلے دن آ کے 25 لاکھ روپیہ کیش میں بھی نکال لوں گا, کیش اویلیبل ہونا چاہیے. کہیں گے ہاں جی بالکل اویلیبل ہوگا. وہ ریڈ کارپٹ بچھائیں گے, کافی پلائیں گے آپ کو, اور بدلے میں وہ کیا چاہتے ہیں آپ سے, بدلے میں چاہتے ہیں کہ آپ یہ سارا پیسہ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھیں. سو دیر از اے کاسٹ. ٹھیک ہے. مگر دس کاسٹ از ناؤ کیموفلاجڈ ایز ایف کہ میری تو کوئی کاسٹ نہیں ہے جی, میں یہ سارا کام فری کرتا ہوں. اور ادھر سے تو اور بینکوں کے پاس ایک لو کاسٹ ڈپازٹ آتا ہے, وہ اس کو جا کے جو ہے وہ گورنمنٹ کے بانڈز میں اور ٹی بلز میں انویسٹ کر دیتے ہیں. اس سے رسک فری ان کے لیے بھی. تو یہ ایک ہمیں غلط راستے پہ چل پڑے ہیں جو کہ بیسکلی انسینٹیوائز کر رہا ہے ہماری کیش اکانومی کو اور نان پروڈکٹیوٹی کو اسینشلی. تو اب جو اس میں پرابلم یہ ہے کہ اگر ہم اس ماڈل پہ چل پڑتے ہیں جہاں ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ بالکل کیش ہی میں کام کریں, ہم آپ کی ساری کیش کی ٹرانزیکشنز کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, اور ہم ایک بزنس ماڈل اس کے اوپر کھڑا کر لیتے ہیں, تو پھر پرابلم یہ ہے کہ پھر ہم پاکستان کے اندر جو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہو, پیسہ سرکولیشن کے اندر آئے اور پروڈکٹیو یوز کے اندر ہو, تو ہم اس کو تو بالکل سپورٹ نہیں کر رہے اس میں. رائٹ. تو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کرنے کی میں یہ ضرورت ہے کہ ہمیں کیش ہیز ٹو بی میڈ مور ایکسپینسو دین ادر دین کیش پیمنٹس. رائٹ. ٹھیک ہے. تو ہمیں کیش کے اوپر کچھ سرچارج لگانے پڑیں گے تاکہ لوگوں کو ہم ایک نج کریں, ایک پش کریں کہ اب آپ جو ہے کیش کے اندر ٹرانزیکشن کرنا بند کریں. اس میں گورنمنٹ نے کچھ اسٹیپ لیے ہیں ان دا پاس بھی, مگر میرے خیال میں جو ہمیں اس کے اوپر ایک ہولسٹکلی بیٹھ کے سوچنے کی ضرورت ہے, ایک کچھ پالیسی انیشیٹیوز لینے کی ضرورت ہے. ایک میرا یہ ویو ہے کہ ایک تو سائڈ یہ ہے کہ ہمیں کیش کو ایکسپینسو کرنا ہے, ڈیجیٹل پیمنٹس کو چیپ کرنا ہے. دوسرا ایک پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں 70% پاکستانی اگر ان کے پاس آج کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے یا کوئی والیٹ اکاؤنٹ نہیں ہے, ہم اس کو کہتے ہیں اسٹورڈ ویلیو اکاؤنٹ, یعنی کوئی ایسا اکاؤنٹ نہیں ہے جس کے اندر ویلیو یعنی پیسے کو اسٹور کیا جا سکے. تو جب وہ پہلی دفعہ یہ اکاؤنٹ کھلوائیں گے, جو کہ اب بہت آسان ہو گیا ہے کھولنا, تو وہ فزیکل کیش کو اب انہیں کنورٹ کرنا ہے اس ڈیجیٹل کیش کے اندر. رائٹ. تو ہمیں اب اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پاکستان کے ہر گلی کے کونے کے اوپر, ہر گاؤں کے اندر کوئی ایسا ایجنٹ بیٹھا ہونا چاہیے جو یہ بہت آسانی کے ساتھ یہ کہے کہ جی لائیں مجھے یہ پیسے دیں, یہ میں نے آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا, یہ آپ کو اس کا کریڈٹ آ گیا. یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. یہ ٹرانزیکشن جو ہے یہ آسان نہیں ہے, یہ ایکسپینسو ہے. ہم اس کے اوپر کیونکہ دیکھیں ہمارے آج پاکستان میں 1.5 لاکھ جو ایجنٹ ہیں یہ سارے کے سارے انٹرپرنورز ہیں نا, یہ مطلب بزنس مین ہیں, اپنا چھوٹا کاروبار چلا رہے ہیں, تو یہ فری میں کوئی کام نہیں کرتے. ہم ان کو ایک کمیشن دیتے ہیں ہر ایک ٹرانزیکشن کا جو وہ ہمارے بہاف پہ کرتے ہیں, جو ایزی پیسہ کے لیے. اور یہ اس سارے سسٹم کے اندر اپنی لیکوڈیٹی یوز کر رہے ہیں, یعنی ان کا اپنا پیسہ ہے جو کہ روٹیٹ ہو رہا ہوتا ہے. کیونکہ ہم وہ ہوتا ہے ہمارے اکاؤنٹ میں وہ پیسے ڈالتے ہیں, جو ان کا والیٹ ہوتا ہے ماسٹر, جو مرچنٹ کا والیٹ ہے, ایک طرف سے ان کے پاس پیسے آ رہے ہوتے ہیں, ادھر سے کم ہو رہا ہوتا ہے بیلنس. جب وہ بیلنس زیرو ہو جاتا ہے, دراز پیسوں سے بھر جاتی ہے, وہ پیسے خالی کر کے دوبارہ لا کے ہمارے پاس جمع کراتے ہیں, میٹر دوبارہ زیرو ہو جاتا ہے, پھر چل پڑتا ہے. رائٹ. دس از ہاؤ دا سسٹم ورکس. اب ہم اس میں ہم جو ہے اگر ان کو ہمیں 0.5% کمیشن دیتے ہیں جو ہر پیسہ یہ وصول کرتے ہیں کیا جو کسٹمر کا ہے, کسٹمر کو اس کی کوئی کاسٹ نہیں نا, از اے زیرو کاسٹ ٹو دا کسٹمر. تو اب ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے IBFT کی ٹرانزیکشن فری ہے, راست بھی فری ہے. تو اور پاکستان میں برانچیں بینکوں کی صرف 16,000 ہیں, مگر ایجنٹ جو ہیں وہ 2 لاکھ ہیں.
تو جو ایجنٹ کے اوپر لوگ جا کے اب پیسے جمع کرا رہے ہیں, کیش کی ڈمپنگ ہو رہی ہے, اور اس کے بعد وہ فری IBFT سے موو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو جب کووڈ جو شروع ہوا تو ہمارا جو IBFT آؤٹ تھا, یعنی ہمارے بینک سے جو ہمارے ایزی پیسہ سے پیسے باہر جاتے ہیں IBFT ہو کے, وہ 3 ارب روپیہ تھا مہینے کا, اب وہ 60 ارب روپیہ ہے. اچھا, ٹھیک ہے. سو اس سے 20x انکریز, 20 گنا اضافہ ہو گیا ہے اس اماؤنٹ کے اندر. تو یہ ہم اس وقت کوئی ایک مہینے میں تقریباً 25 کروڑ کے قریب روپیہ صرف ایجنٹ کمیشن میں دیتے ہیں. اچھا, 25 کروڑ روپیہ مہینہ ہم ایجنٹ کمیشن کے اندر دیتے ہیں. بٹ یو تھنک کہ وہ جو ایجنٹ کمیشن ہے وہ بھی ایک ڈیٹرنٹ ہے. اس کی مثال میں اس طرح سے دیتا ہوں کہ ریسنٹلی مائی کوک, اس کی سیلری میں نے دینی تھی اینڈ آئی کوڈنٹ گیٹ کیش, اور اگین اس بیچارے کا بینک اکاؤنٹ نہیں کھلا ہوا تھا. تو اس نے مجھے بولا, اس نے کہا کہ یار ایزی پیسہ میں آپ کر دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ایزی پیسہ میں بھی جنرلی یہ ایشو ہوتا ہے کہ وہ آگے پیچھے کر رہا ہوتا ہے تو لمٹس ہو جاتی ہیں, بٹ اس کا آئی تھنک اب توڑ آ گیا ہے کہ آسان ہو گیا ہے لمٹس کو بڑھانا. تو اس نے کہا کہ جی مجھے آپ ایزی پیسہ کر دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے ایزی پیسہ کیا. وہ اس نے کوئی میرا خیال ہے کوئی 25-26 ہزار روپये اس کے میں نے دیے. وہ گیا اور پچھلی مارکیٹ سے نکال کر لے آیا. واپس آیا, اس نے کہا بھائی 500 روپیہ تو انہوں نے کاٹ لیا. اچھا, 500 روپیہ اس کو چپتا ہے, اور میرے کیس میں فرق ہے. میں نے تو اس کو میں نے کہا ٹھیک ہے یار تم 500 روپئے میرے سے لے لو, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. بٹ جنرلی اٹ از اے ڈیٹرنٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ وہ پھر نیکسٹ ٹائم آئے گا, وہ مجھے کہے گا یار بھائی پلیز کیش میں ہی دے دیں, کیونکہ وہ جو ہے نا وہاں پر سے تو 500 روپیہ چپتا ہے. بٹ آئی آلسو انڈرسٹینڈ یور پوائنٹ آف ویو کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سم ون از ہینڈلنگ دیٹ کیش, اینڈ سو دیٹ کاسٹ آف دیٹ کیش ہینڈلنگ از سو واٹس دا پوٹینشیل وے آؤٹ ویئر ہی از ناؤ پریٹی یوز ٹو دی آئیڈیا کہ یار اچھا مجھے مہینے کے اسٹارٹ ہو. میرے لیے سچی بات ہے اٹ از کنوینئنٹ کہ میرا جو پے رول ہے وہ رن ہو رہا ہوتا ہے, اس میں وہ ڈائریکٹلی اس کا بھی اماؤنٹ چلی جائے اور وہ بڑے آرام سے ہو جائے, اور بجائے اس کے کہ میں اس کو کیش دوں اور آخر میں وہ کیش بھی ایزی پیسہ پہ لے جا کے اپنے گھر بھیج رہا ہے, تو بس اس کی ایپ پہ آئے اور وہ اس ایپ سے ڈائریکٹ اپنے گھر والوں کو بھیج دے وداؤٹ وہ. یہ ایک میجر آئی بین ٹرائنگ ریئلی ہارڈ ٹو گیٹ اگین جو بلو کالر سائڈ ہے وچ از اے لاٹ مور دین یور ایکچوئل دوسرے سائڈ پہ لوگ بیٹھے ہوئے, بٹ دے جسٹ ٹین ٹو ریفیوز کہ پلیز آپ کیش ہی کر دیں, لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دا ہول موبائل والیٹ تھنگ, اٹس either too complicated, the app is too complicated. مجھے فرق آیا نا کہ اگر میں کانٹینٹ انڈسٹری کی بات کروں, why is it that you'd see SEC&D on TikTok versus Instagram is all about آپ پہلے ڈالیں, نام ڈالیں, یہ ڈالیں, وہ ڈالیں. TikTok is you jump into the app and the user experience starts. And so I feel like maybe that user experience is missing, which can sort of guide an average user جس کے پاس 4G فون, اسمارٹ فون تو آ گیا, لیکن ابھی وہ نہ اتنا اچھا لکھ سکتا ہے, نہ اتنا اچھا ریڈ کر سکتا ہے. اینڈ سو ہی نیڈ سم سارٹ آف اے ویری انٹویٹیو ڈیزائن جو کہ مے بی ہی کین ہاپ آن ٹو دیٹ پرٹیکولر, اور مے بی اٹس گیمیفائڈ اور سم تھنگ آف دیٹ سارٹ. سو واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ؟ آپ سے کہہ رہے ہیں, میرے خیال میں جو یوزر ایکسپیرینس ہے اس میں گنجائش ہے بہتری کی, اور ہم بہت سارا کام ہم نے اس پہ کیا بھی ہے. فار انسٹنس جو ابھی آپ نے سیونگ کے اکاؤنٹ کی ہم شو شروع ہونے سے پہلے بات کر رہے تھے, تو آپ یو کین ناؤ سبسکرائب ٹو اے سیونگس پروڈکٹ ان ون کلک ان ایزی پیسہ, رائٹ. دیر از نو نیو اکاؤنٹ اوپننگ, اٹس سنگل کلک اینڈ یو ڈن, رائٹ. تو اس طرح کے ہم آن بورڈنگ کو بہتر کرنے کے لیے بہت سارا کام کر رہے ہیں. مگر یہاں ایک اور پرابلم بھی ہے جو آپ کے کوک کی سچویشن میں ہے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا آلٹرنیٹیو جو ہے وہ اف یو ڈونٹ ہیو اے ریئل کمپیلنگ ریزن, رائٹ, اگر کوئی بہت زیادہ آپ کی زندگی میں کوئی خرابی نہیں ہے, کیش میں زندگی اچھی گزر رہی ہے اور اس کے اوپر زیرو کاسٹ ہے, جیسے میں نے بتایا نا, ہم نے کیش کی کاسٹ کو ایبزارب کر لیا ہے ہمارے سسٹم نے, اٹس ہڈن, اور باقی ساری کاسٹ کو ہم کہتے ہیں سوری اس پہ تو فیس لگے گی. تو کنزیومر کہتے ہیں مجھے کیا پڑی ہے کہ میری زندگی تو اچھی چل رہی ہے بھائی, مجھے کیش میں ہی رہنے دو. تو ہمیں جو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں کیش کے اوپر کچھ کاسٹ ایڈ کرنے کی ضرورت ہے, سو دیٹ پیپل انڈرسٹینڈ کہ بھئی یہ ایسا نہیں ہے کہ کیش جو ہے اس کی بھی ایک کاسٹ ہوتی ہے. اور دوسری طرف سے ہمیں جو کیش لیس ٹرانزیکشنز ہیں ان کو انکریج کرنے کے لیے ان کو فری کریں. تو جو میں ارلیئر پوائنٹ یہ بتا رہا تھا کہ یہ آپ نے کیش وڈرال کی ایگزامپل دی ہے نا, اس کے اوپر فیس ہے. کیش ان کے اوپر کوئی فیس نہیں ہے جو ہم کسٹمر سے لیتے ہیں, مگر وہ ہم ایبزارب کر رہے ہیں, اور وہ ساری کی ساری فیس جو ہے اب یہ بڑھتی جا رہی ہے. مطلب
یہ سال کا 1.5-2 ارب روپیہ تو ہمارا اس پہ لگ رہا ہے. تو اب ایک ٹائم آئے گا کہ ایک ادارے کے لیے اتنا بوجھ اٹھانا ناممکن ہو جائے گا پورے. تو یہ وہ سچویشنز ہیں جہاں گورنمنٹ شوڈ اسٹیپ ان اینڈ گورنمنٹ شوڈ سے کہ ہاں وی آر ایکچولی پارٹنرز آف دا گورنمنٹ ان ڈیجیٹلائزنگ دی اکانومی, ان ڈاکیومنٹنگ دی اکانومی. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ مطلب میں نے اس کا بیک آف دا نیپکن میتھ کیا تو یہ 5-7 ارب روپیہ مہینے کا جو ہے, اس میں آپ اس ساری ٹرانزیکشن کو فری کر سکتے ہیں فار ایوری ون. آپ کہیں جی ہاں یہ فری ہے, اور گورنمنٹ جو ہے ول پک اپ دا ٹیب فار دا نیکسٹ 1 year or 2 year, اینڈ آئی ایم شیور کہ اس میں بہت سارے ڈونر انسٹیٹیوشن بھی آ کے کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اتنا ساری ویسٹفل اسپینڈنگ ابھی جو ہم نے پیٹرول کی سبسڈی میں جتنے پیسے ہمارے لگے ہیں, میرے خیال میں فریکشن آف اٹ کین ہیلپ ڈیجیٹائز پاکستانز انٹائر فائنینشیل ایکو سسٹم. تو اس کے اوپر ہمیں تھوڑا سا اگر ہم مل بیٹھ کے جو پریکٹیشنر ہیں ہمارے جیسے اور جو پالیسی میکرز ہیں وہ اس کے اوپر سوچیں کہ یہ 2-3 ہمیں میجر چیزیں کیا کرنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے ہم این ماس لوگوں کو انرولمنٹ کی طرف لے کے جا سکیں. کیونکہ ابھی, اور میرا یہ خیال ہے کہ ہم یوزر ایکسپیرینس میں کافی بہتری بھی آ گئی ہے, مگر پرابلم یہ ہے دوسری طرف سے کہ ابھی لوگوں کو کوئی کمپیلنگ ریزن بہت سارے لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ وائی شوڈ دے not stay with cash. گورنمنٹ انٹرونشن کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک یور اوپینین آن راست فرسٹ آف آل, اینڈ 1 QR کا ہم سننے میں آ رہے تھے, یا ایک سنگولر QR اسٹیٹ بینک کی طرف سے آ رہا تھا. وی آلسو سو ڈیجیٹل بینکنگ لائسنسز اینڈ EMI لائسنسز اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اینڈ سو ہاؤ ڈو یو سی دا ایکو سسٹم ناؤ فرام کمپیئر ٹو 2019 when you essentially joined this side of things? میرے خیال میں ایکو سسٹم جو ہے وہ بہت زبردست جگہ پہ آ گیا ہے. ہمارا جو ڈیجیٹل انیبلر جو ہیں ہمارے وہ اب بہت اچھی سٹیج پہ ہیں. مطلب کچھ ہمارے فنشنگ ٹچز ایسی تھیں جو پہلے مسنگ تھیں, اور وہ اب تقریباً سرکل کمپلیٹ ہو گیا ہے. اسٹیٹ بینک نے بہت اچھے اسٹیپ لیے ہیں پچھلے تقریباً 1-1.5 سال کے اندر. تو ایک تو راست کا لانچ اس میں بہت امپورٹنٹ اسٹیپ تھا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو چیز مسنگ تھی وہ تھی ڈیجیٹل آن بورڈنگ, جو کہ ریسنٹلی ابھی اسٹیٹ بینک نے چند مہینے پہلے الاؤ کر دی ہے. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ ایک چھوٹی اماؤنٹ کا جو موبائل والیٹ ہے وہ آپ ریموٹلی کھول سکتے تھے, مگر اس سے اوپر آپ نے اپ گریڈ کرنا ہے تو انگوٹھا لگانا ہے. انگوٹھا لگانے کے لیے کہیں جانا پڑتا ہے, وہ بہت سارے لوگ وہ نہیں کرتے تھے, اٹس اے ہیسل. اب وہ بھی ان ایپ بایو میٹرک ویریفیکیشن آ گئی ہے. جن لوگوں کے پاس اسمارٹ فون ہے وہ اپنی اس کی پکچر لے کے وہ کر سکتے ہیں. اور پھر جو آپ کی طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے زیادہ بگر ویلیو کا اکاؤنٹ کھولنا ہے, ان کو تو برانچ جانا ہی پڑتا تھا کیونکہ اس کے لیے ان پرسن KYC کی ریکوائرمنٹ تھی. اب وہ کمپلیٹ ڈیجیٹل KYC آ گئی ہے پاکستان میں. زبردست. تو یہ 2-3 امپورٹنٹ چیزیں. ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس KYC تو پہلے ہی موجود تھی نادرا کی شکل میں, وہ پہلے سے موجود ہے. اور فاسٹ پیمنٹ سسٹم جس کو راست کہتے ہیں پاکستان میں, وہ بھی آ گیا ہے. تو اب ہمارا جو پورا ٹیک اسٹیک ہے وہ تقریباً ریڈی ہے. اس پہ اور بھی اچھا کام ہو سکتا ہے, مگر fundamentals are in good shape. Right. What about the QR side? Because I saw کہ جیز کا اپنا ہوتا ہے, آپ لوگوں کا اپنا ہوتا ہے, 15 اور پیمنٹس والے آنے والے ہیں. اگر وہ ہر کسی کا اپنا ہوگا تو دیٹس جسٹ نہیں. وہ اسٹیٹ بینک نے اب اس کو مینڈیٹ کر دیا ہے. اب QRs کو انٹرآپریبل ہونا ہوگا اور ایک سنگل اسٹینڈرڈ کے اوپر ان کو آنا ہوگا. اچھا. تو وہ آئی تھنک اٹس اے میٹر آف ٹائم دیٹ از آلسو کمنگ. اور QR جو ہے وہ راست کی ریلز پہ ہی آ رہا ہے. تو راست کے اوپر ہی QR چلے گا, اور راست کے اندر ہی لوگ اپنا, یعنی اگر آپ ایک ریٹیلر ہیں تو آپ اپنے راست کے اکاؤنٹ کا QR ایکسپوز کریں گے, میں اس کو اپنے کیمرے سے آپ کو پیمنٹ کر دوں گا. سو اٹس اے میٹر آف ٹائم, اٹس کمنگ. رائٹ. تھوڑا سا میں ایزی پیسہ کی طرف کانورزیشن کو لے کر آؤں گا. آئی نو فار اے فیکٹ آپ نے تھوڑی دیر پہلے مینشن کیا, ایک تو سیونگس بھی اب, سو آپ نے ملٹیپل ٹیئرز اس میں آفر کیے تھے, رائٹ, کہ آپ نے کہا تھا کہ ایک فائنینشیل سسٹم کے اندر 5 ٹیئرز ہوتے ہیں. پہلا ٹیئر جو ہے وہ آپ کا ہے کہ جی پیسہ ان ہو اور آپ جو ہے وہ ڈیجیٹلی ٹرانزیکٹ کر سکیں, یا سسٹم کے اندر ڈاکیومنٹڈ ٹرانزیکٹ کر سکیں. ایزی پیسہ نہیں وہ کر دیا. دوسرا آپ نے کہا کہ جی مجھے سیونگس اگر کرنی ہے تو میں سیونگس کر سکوں. اچھا, جب آپ سیونگس کی بات کرتے ہیں تو ڈز دیٹ مین کہ اس کے اوپر کوئی ریٹرن بھی مل رہا ہے آپ کو؟ جی. جو کہ اسینچلی اگر میں کہوں کہ جس طرح یہ ایزی پیسہ پہ آ گیا کہ 1 ٹیپ کے اوپر آپ اس کو 9% اور جو بھی اس کو کریٹ آفر ہو رہا ہے اس پہ آپ رکھ سکتے ہیں. نمبر 3 آپ نے پھر بولا تھا کہ اس کے اوپر آپ کو کریڈٹ مل سکے. Is that correct? Correct. So credit, where do we stand for a common man?
اور اس کو میں 2 میں بریک کروں گا. پہلا تو ظاہر ہے کہ میں کروں گا کہ جو کہ ایک SME ہے وہ آئی بلیو ایزی پیسہ نہیں وہ تعمیر بینک کے پاس جائے گا یا ٹیلنور بینک کے پاس جائے گا, یا وہ بھی ایزی پیسہ کہ آپ کے تھرو ہی ڈیل کر رہے ہیں. جی تو میں یہ ذرا وضاحت کر دوں کہ ٹیلنور بینک اور ایزی پیسہ, ٹیلنور بینک از دا مدر اینٹی, رائٹ. ایزی پیسہ از اے برانڈ, ہمارا پیمنٹ برانڈ ہے یہ, ٹھیک ہے, کنزیومر فیسنگ ہے. تو ٹیلنور بینک کا حصہ ہے وہ, اس میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں, ٹھیک ہے. اور تعمیر بینک واز دی اولڈ نیم آف دا بینک, سو ناؤ اٹ از ٹیلنور بینک از دا نیم. تو جو ہمارا ایک بزنس جو ہے وہ ہے ٹریڈیشنل مائکرو فائنینس لینڈنگ کا بزنس, جہاں پر ابھی بھی ہم کاروبار کے قرضے دیتے ہیں جو کہ بڑی اماؤنٹ کے ہوتے ہیں, 1 لاکھ روپیہ, 2 لاکھ, 5 لاکھ تک روپے کے قرضے ہوتے ہیں, جہاں پر ہمیں برانچز کی ضرورت ہوتی ہے. مگر اب ہم نے وہاں یہ چینج کر دیا ہے کہ لوگوں کو برانچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارا سارا پروسیس ڈیجیٹل ہے. جو ہمارا سیلز کا جو ایجنٹ ہے وہ آن سائٹ جا کے سب چیزیں ٹیب پہ لے لیتا ہے, پکچر کھینچ لیتا ہے. سو برانچ کو ہم نے ایکویژن میں سے نکال دیا, مگر وی نیڈ فزیکل پریزنس ان اے مارکیٹ, رائٹ, آف آور پیپل, فیٹ آن دا اسٹریٹ. ٹھیک ہے. جو ہمارا ایزی پیسے والا بزنس ہے اس میں ہم دیتے ہیں ڈیجیٹل لون جن کی ویلیو کم ہے, یعنی ان کی ویلیو رفلی 10,000 روپے تک ہوتی ہے, اور یہ چھوٹی فریکوینسی کے لون ہے. تو وہ جو پہلا لون ہے وہ ہم اس کو کہتے ہیں جیسے پروڈکٹیو لون, رائٹ, کہ یہ کاروبار میں لگ رہا ہے. یہ ہمارے کنزمپشن لونز ہیں, یعنی کہ لوگ اپنی کنزمپشن کے لیے تنخواہ ختم ہو رہی ہے آخری ہفتے میں تو آپ نے جا کے تھوڑا سا نکال لیا, اور پھر اس طرح سے. تو یہ کنزمپشن یوزز والے جو لون ہیں ان کی اماؤنٹ کم ہوتی ہے, ان کا ٹینر بھی کم ہوتا ہے. یہ 2 ہفتے سے لے کے 1 مہینے تک کے ٹپیکل لون ہوتا ہے, کچھ 6 ہفتے کا بھی ہوتا ہے, اور یہ ہائی ٹرن اوور ہوتا ہے. اس میں کوئی ہیومن انٹریکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ کمپلیٹلی ڈیجیٹل ہے. اور یہ جو ہے یہ اسینشلی اینی ون ود این ایزی پیسہ ایپ وہ اس پہ کر سکتا ہے. اور آئی ایم ازیومنگ کہ اس کی لمٹس وغیرہ ڈپینڈنگ آن کی کریڈٹ ہسٹری کس طرح سے مینٹین ہو رہی ہے, اس کے حساب سے کریڈٹ اسکور کے حساب سے اس کو. ہاں, اس میں ہم نے کافی, ہم وی آر ویری پراؤڈ, اس پہ ہم نے بہت کام کیا ہے پچھلے 3-4 سالوں میں. ہم یہ ڈیجیٹل لون ہم 4 ملین سے زیادہ ڈیجیٹل لون دے چکے ہیں آلریڈی, اور تقریباً 12 ارب روپے ہم اس میں ڈسبرس کر چکے ہیں اب تک. اور پہلے ہم اس میں ایک انٹرنیشنل کمپنی کے ساتھ پارٹنر کر رہے تھے. اب ہم نے جو پچھلے 1 سال میں بہت امپورٹنٹ کام کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں اب ہم ان ہاؤس لے آئے ہیں. تو اس کے پیچھے کافی سوفسٹیکیٹڈ ایک الگوریدم ہوتے ہیں جو کریڈٹ ڈیسیژننگ کا کام کرتے ہیں, کیونکہ میجورٹی یہ جو لوگ ہیں انہوں نے پہلے کبھی زندگی میں قرضہ نہیں لیا. تو ان کا ECIB رپورٹ, یعنی جو کریڈٹ بیورو کی رپورٹ ہے, وہ بلینک ہے. ٹھیک ہے. تو ہم وہ چیک کرتے ہیں تو وہاں سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو ہمیں پھر اپنی کریڈٹ کی سکورنگ کرنی ہے ان کے پیمنٹ کے بیہیویئر کو دیکھ کے. تو جو ایزی پیسہ کے اندر کس طریقے سے یہ والیٹ کو یوز کر رہے ہیں, کتنا پیسہ آ رہا ہے, کتنا جا رہا ہے, اس کی بیسس پہ اسکور کر کے پھر ہم ان کو ریئل ٹائم میں ایک لون ڈسبرس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر میں اس کا ویژن دیکھوں تو کیا ایونچولی ابھی تو چلے مائکرو لون ہے 10,000 روپیز کا, بٹ ود دا رائٹ سارٹ آف جو اب یہ بننا شروع ہو گیا. مجھے لگتا ہے پاکستان میں ایک بینک کا یہ بھی مسئلہ تھا کہ ہم نے کریڈٹ اسکورنگ ہی نہیں کی, وہ ہم نے ڈیٹا ہی نہیں بلڈ کیا اپنی پاپولیشن کا, بٹ اب وہ بلڈ ہونا شروع ہو گیا. اینڈ بیکاز ابھی تو آئی تھنک وہ بڑے مزے کا ہوگا ود رائٹ پارٹنرشپس, جب آپ کے پاس اگین ریٹیل کا بھی آئے گا, ای کامرس کا بھی آئے گا, اینڈ ود آل آف دیٹ ڈیٹا یو ول بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی لاٹ بیٹر. Do you think these will grow eventually? Absolutely. The limits and all of those things. Right now, you're obviously mitigating your risk as well. But once you begin to identify, who's a person with the right amount of money and the right amount of financial discipline, so do you think this will grow? دیکھیے, میری جو پروجیکشن ہے وہ یہ ہے کہ اگلے 4 سالوں میں پاکستان میں 10 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ڈیجیٹل پیمنٹ یوز کر رہے ہوں گے یوزنگ دیئر موبائل فون. اگلے 5 سال میں, اگلے 4 سال 2025 کے اینڈ تک, جو رف میں نے 2021 میں ہم نے اپنی نمبر پروجیکٹ کیے تھے, ہمارے ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ 30-35 ملین جو آج ہمارا مارکیٹ کا سائز ہے وہاں سے بڑھ کے ہم 100 ملین پہ چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. سو وی آر پروجیکٹنگ اے 3x گروتھ. پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ہے اب یہ ٹرینڈ انیویٹیبل ہے. اٹ از اے میٹر آف ٹائم, اٹ از ناٹ اف, اٹ از اے میٹر آف وین. اور یہ وین جو ہے اٹ از ناؤ گوئنگ ٹو گیٹ مور اینڈ مور فاسٹر. یہ جو ٹائم فریم ہے یہ ایکسپونینشلی اب گرو کرے گا, انکریمنٹلی نہیں کرے گا. اور اس میں جب آپ کے پاس ایک ٹائم آتا ہے کہ مارکیٹ میں, جس کو نیٹ ورک افیکٹ کہتے ہیں, کرٹیکل میس آ جاتا ہے, وہ انفلیکشن پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ اب ہم میرے خیال میں بہت قریب ہیں اس کے. اور جب وہ آ جائے گا تو اس وقت یہ ہوگا کہ دوڑ لگ جائے گی نا, ایوری اینڈ اینی ون ول وانٹ ٹو بی لائک. جب آپ کا ڈرائیور اور اس کی بیگم, اس کا بھائی اور آپ
آپ سب کے پاس اگر جس دن موبائل والیٹ آ جائیں گے اور آپ یہ سیکھ لیں گے, بیہیویئر ڈیولپ ہو جائے گا کہ پیسے کیسے ٹرانسفر کرنے ہیں, تو all of a sudden the requirement to withdraw money will be gone. And it will start to become a nuisance. So I mean, وہی والی فرق between me and my friends is that my father was a career banker and he gave me a credit card when I was in 5th grade. And so I hate cash. I mean, I hate it with a passion, right? And every time someone asks me for cash, I'm like, yaar, why should I go to an ATM? Exactly. Why don't you have something where I can just transfer it off to you? تو وہ یوزر بیہیویئر once you're off of it, وہ weaning off ہوتی ہے, but once you're off of it, then you're never going back. It's like, so I understand that. تو کریڈٹ کا میں ایکسپلین کرتا ہوں. تو جب یہ ہو جائے گا تو کریڈٹ آٹومیٹکلی اس کی بیک پہ بلڈ ہو جائے گا. میک سینس. پھر آپ نے کہا نمبر 3 پہ کریڈٹ آ گیا, نمبر 4 پہ آپ نے کہا انویسٹمنٹس. Where do we stand on that? Why can't we buy, let's say, a mutual fund in a one-click operation? You can. تو ابھی آپ میرے خیال میں as early as next month ہمارے 2 میوچل فنڈ آن ہو رہے ہیں ایزی پیسہ کی ایپ کے اندر. ٹھیک ہے. جہاں پر آپ ان میں انویسٹ کر سکیں گے. اور ہم بھی اسٹارٹنگ ود اے ریلیٹیولی بیسک پروڈکٹ جو منی مارکیٹ ان کا فنڈ ہے, کیونکہ رسکی پروڈکٹس میں ہم ابھی انٹروڈیوس نہیں کرانا چاہتے, کیونکہ ہماری جو یوزر بیس ہے وہ اویئرنیس نہیں ہے اتنی. اور تو ہم پرنسپل پروٹیکٹڈ جو آپشنز ہیں ان کو انٹروڈیوس پہلے فیز میں کریں گے. And is this happening through Telenor Bank or is this through a partner, let's say? نہیں, it's through a partner. تو ہم we are shaking hands with other mutual fund companies and they will come inside of the Easy Paisa app. تو ہمارے ہم نے 2 بڑی, دیکھیں ہماری جو براڈلی اسٹریٹجی ہے اس کے 3 بڑے پلر ہیں. اگر آپ دیکھیں, ایک پیمنٹ کا پلر ہے جس میں ہمارا بریڈ اینڈ بٹر ہے, میجر یوز کیس ہے جس کی وجہ سے لوگ ایزی پیسہ کو یوز کرتے ہیں. دوسرا لینڈنگ ایک بہت بڑا ہمارا یوز کیس ہے, اس پہ ہم بہت سارا کام کر رہے ہیں, بہت ساری انوویشن اور ڈیولپمنٹ اس پہ ہو رہی ہے. اور تیسرا ہم اس کو اپنا پلیٹ فارم اسٹریٹجی کہتے ہیں, جو کہ ایزی پیسہ از بینگ پوزیشن, جیسے آپ نے سپر ایپ کا ذکر کیا پہلے, کہ ہاؤ وی کین پوزیشن ایزی پیسہ ایز اے پلیٹ فارم ویئر ادر پارٹنرز کین کم آن ٹاپ. رائٹ. ٹھیک ہے. اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ٹیکنالوجیکلی ہم نے 2 چیزیں کی ہیں. ایک کہ ہم نے اپنے اے پی آئیز کو اوپن کر دیا ہے آن این اوپن اے پی آئی پلیٹ فارم فار ادر پارٹنرز, جہاں وہ آ کے اس کے اندر پلگ اینڈ پلے کر کے ایک سینڈ باکس جو ہوتا ہے, جس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک سیف انوائرمنٹ ہوتی ہے ٹیسٹ کرنے کی کہ آپ ہماری اور ان کی جو ایپ کی انٹیگریشن ٹھیک چل رہی ہے. رائٹ. اور اس کے بعد جو ہے بیسکلی ہم ادھر سے سوئچ آن کرتے ہیں اینڈ دین ایزی پیسہ کی وہ پیمنٹ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. تو ہم نے یہ کیا. دوسری طرف سے ہم نے ایک نیا پروٹوکول جو ہے وہ بھی ہم نے ایک ڈیولپمنٹ پورٹل بنا کے لانچ کر دیا ہے, جہاں پر اور لوگ اپنی ایپ کو یا اپنی سروسز کو ایزی پیسہ کے اندر لے کے آ سکتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں منی پروگرام. اوکے. تو منی پروگرامس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ ایپ ان سائڈ این ایپ, یعنی ہماری ایپ کے اندر آپ کو ایک اور لوگو نظر آئے گا, ایک میوچل فنڈ کا, آپ کو ایک لوگو نظر آئے گا ایک فوڈ آرڈرنگ کمپنی کا, ایک رائڈ ہیلنگ کا. اور وہ آپ جب اس کے اندر جائیں گے تو ان کے وہ سارا جو یوزر ایکسپیرینس ان کی ایپ میں ہوتا ہے وہ آپ کو وہاں مل جائے گا. اچھا, you don't have to build that all over again. They can just build their own. They can come inside of us. And اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ اس سروس کو ہماری ایپ کے اندر سے یعنی ایزی پیسہ کے اندر سے یوز کر رہے ہیں, تو جو پیمنٹ کی لیئر ہے وہ بائی ڈیفالٹ اویلیبل ہے. آپ کو کہیں سائن ان نہیں کرنا. جیسے آپ دراز میں آپ گئے تو آپ کو تھوڑا سا یہ کرنا پڑا کہ ایزی پیسہ, اور وہ آپ کو ادھر لے کے گیا اور وہاں سے واپس لایا. یہاں پر وہ سب چیزیں ایک سیملیس انوائرمنٹ میں ہماری ایپ کے اندر ہو رہی ہوں گی. That's the difference. تو Alipay uses this technology and they have hundreds of mini programs inside of Alipay. They have a whole marketplace. Right. تو ہم now that's our vision. That's what we are building on. تو ہمارے پہلے 4 یوز کیسز میں سے 2 لائیو ہیں, 2 پائپ لائن میں ہیں جو انشاءاللہ اسی مہینے آ رہے ہیں. اینڈ دین اس کے بعد ان ریپڈ سکسیشن وی ہیو اے ہول پائپ لائن جس میں ہم نئے پارٹنرز کو آن بورڈ کرتے جائیں گے. Any names that you can share of جی ہماری اس میں ایک گروسر ایپ ہے جس سے آپ گروسری آرڈر کر سکتے ہیں. ایک کمپنی ٹیپ میڈ ہے جس سے آپ اپنے واؤچرز گوگل پلے اسٹور, یہ وہ ایپل وغیرہ, امیزون, وہ آپ سارے لے سکتے ہیں. اور اس کے بعد 2 میوچل فنڈ کمپنیز آ رہی ہیں جیسے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا, and then a few other exciting options. چلیں زبردست. اینڈ سو سپر ایپ کی طرف ڈیفینیٹلی آپ جا رہے ہیں. اس میں ایک سوال میرا جنرلی یہ ہوگا کہ while we're looking at these big sort of players, institutionalized players جو کہ اس میں آ رہے ہیں,
وی چیٹ کا ایک ماڈل ہے چائنا میں جہاں پر لیٹس سے کہ میرا جو سو ریسنٹلی سیٹ اپ این ایکویریم اینڈ دیر از دس گائے ہو کمز اینڈ کلینز اٹ اینڈ سو if that guy wants to set up like a small storefront on the WeChat app, he's able to do that, and again it's the user experience is built right in, right? Are we going to look at the institutional sort of companies and startups only, یا eventually community based یہ چیز بھی آ جائے گی جس کے اوپر میری ایک not necessarily so ایک تو آپ نے کہا نا کہ ایک ایپلیٹ ہے جو کہ ایک ٹیم ڈیزائن کر رہی ہے اور وہ اس میں آ کے بیٹھ رہی ہے, بٹ میں کہتا ہوں کہ بھائی میں ایک ایس ایم ای بھی نہیں کہوں گا, میں ایک مائکرو وہ ہوں, یا میں ایک چھوٹا ای کامرس کا بزنس میں نے شروع کر دیا, یا میں نے ایک ریسٹورینٹ کا ڈلیوری کا بزنس اپنا میں نے بنایا ہوا ہے, کمیونٹی میں کر رہا ہوں, تو میں اس کے اندر ایک چھوٹی ایپلیٹ میں نے ایزی پیسہ کے اندر جا کے بنائی, میں نے ایک مینیو بنایا, میں نے چیزیں آئیڈینٹیفائی کیں جو کہ اگین جس طرح وی چیٹ پہ ہوتا ہے, اور یو نو پیپل کین جسٹ گو آن دی ایزی پیسہ ایپ اینڈ دے کین جسٹ ٹیک مائی سروس فرام دین اینڈ دیر. How long do you think it's going to take for or is it going to happen at all, and how long do you think it's going to take for? It will happen. اور اس کو ہم نے enable, آج آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ آج بھی enabled ہے, ٹھیک ہے. Now the challenge is کہ اس کو دیکھیں, پلیٹفارم بزنس ماڈل یہ ہے کہ you enable the rest of the world by opening yourself up and you just define some standards and people follow those standards and they can become part of your platform, right? So that part has been done. Right. Now اب جو دوسری چیز ہمیں کرنی ہے وہ اب ہمیں ڈیولپر ایکو سسٹم بلڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے. یعنی iOS is a platform, Android is a platform, and the entire world is full of developers who are actually building solutions to come on that platform, right? And they're solving all kinds of problems. Right. تو اب ہمیں ایک ڈیولپر ایکو سسٹم ہم بلڈ کرنے پہ کام کر رہے ہیں پاکستان میں, جو لوگ اس قسم کی چیزیں بلڈ کریں تاکہ وہ انیبل کریں اور لوگوں کو ہمارے اوپر آنے کے لیے. مگر جو آپ نے اسپیسیفک ایگزامپل دی, اس طرح کی تو کچھ آلریڈی سولوشن موجود ہیں, وہ بڑی آسانی سے اگر ہمارے ساتھ ہینڈ شیک کر لیں, we are very open to bring them on board. جیسے for instance there is a startup called Dukaan that does exactly what you're saying. Right. There's another similar startup called Chiku, and then there are fair other some other names also who do similar kind of things. So it's a Shopify model. Right. تو ہم نے وہ بیسک آرکیٹیکچر اب بلڈ کر لیا ہے, ٹھیک ہے. ٹیکنالوجی از ناٹ دا بیریئر. اب اصل بات یہ ہے کہ ایکو سسٹم کو بلڈ کرنا ہے اور لوگوں کو اب اس کے اندر ویلیو کریشن کرنی ہے پلیٹ فارم کی, اور اویئرنیس لے کر آنی ہے. میں ایک یوز کیس آپ کو بتاتا ہوں, آپ بتائیں کہ اس کے اندر یہ پاسبلٹی ہے کہ نہیں. لیٹس میک اٹ سمپل. سو تھاٹ بیہائنڈ تھنگز از اے پوڈ کاسٹ جو کہ اس میں بیٹھے ہوئے, اور اس کے اوپر جو ہے ہم یو نو وی بیسیکلی ہم لوگوں سے سبسکرائب نہیں کرواتے. وی وانٹ کہ ہمارا کانٹینٹ ہر کوئی دیکھ سکے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ یار اگر آپ کو یہ کانٹینٹ ویلیو ڈرائیو کر رہا ہے تو آپ ہمیں سپورٹ کریں, ٹھیک ہے. ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک نمبر فلیش کرتے ہیں, اور اس کے اندر وہی ہوتا ہے کہ اس بندے کو پھر بیٹھ کے رائٹ دین اینڈ دیر اس کو پاز کرنا پڑتا ہے, اس کو وہ نمبر سیو کرنا پڑتا ہے, پھر وہ جاتا ہے جا کے وہ اکاؤنٹ ایڈ کر کے وہ کرتا ہے. واٹ وڈ اٹ ٹیک فار می ٹو بی ایبل ٹو ہیو اے تھاٹ بیہائنڈ تھنگس کی ایپلیٹ ود ان ایزی پیسہ, where they can or that applet essentially is connected to a let's say merchant account or whatever اس کی بیک لیئر کے اوپر, اور وہ پھر اس پہ بس گیا اور اس پہ جا کے وہ دو چیزیں کر سکے. ادھر وہ یہ کر سکے کہ یار ایز اے بیسک وہ جائے اور جا کے کہے, اس پہ کلک کرے اور کہے جی اتنا پیسہ بھیج دو. دوسرا وہ کیا کر سکے کہ وہ کہے کہ یار ہر مہینے 50 روپے کاٹ کے بھیج دیا کرو, سبسکرائب کر دو. تیسرا کہ میں اس پہ ٹیئرز آفر کر دوں, جس میں میں کہوں کہ یار سو پروڈکٹ آ جائے اسینچلی کہ ہر مہینے اگر میں 50 روپے دیتا ہوں تو 50 روپے چلے جائے, ہر مہینے 500 روپے دیتا ہوں تو مجھے پتہ لگ جائے کہ یار یہ یوزرس تھے جنہوں نے 500 روپے دیے, تو ان کو میں آپ کوئی چیری سو پیٹریون کا ماڈل اسینچلی اگر آپ کو وہ ہو تو اس کے اوپر میں ان کو کوئی ایکسٹرا کریڈٹ آفر کر دوں گا. آخر میں 2500 روپے کسی نے اگر دیا تو اس کو میں ایک میٹ اپ کر لوں گا اس کے ساتھ. سو یو نو آئی کین آفر سم سرٹن ایکسٹرا تھنگس, اینڈ سو is that a possibility both in terms of the technology and in terms of the service offering? کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹیکنالوجی ہے لیکن for XYZ reasons this is not something that we're offering right now, we'll offer in the future. جی ٹیکنالوجی بالکل ہے. تو بیسکلی دیکھیں دو چیزیں ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو ایک ریکرنگ ڈیبٹ کی اتھارٹی چاہیے کسی کے والیٹ میں, رائٹ. تو آپ وہ آتھرائزیشن اگر ایک دفعہ ہو جاتی ہے تو دین دس از ویری کامن. فار انسٹنس جو لوگ ہم سے لون لیتے ہیں, ہم اسی طریقے سے ہر مہینے ان کی ڈیبٹ کرتے ہیں
جو ان کی لون کی انسٹالمنٹ ہوتی ہے, اٹس ویری سملر ٹو وٹ یو سیئنگ, رائٹ. تو ٹیکنالوجی از ناٹ اے پرابلم ایٹ آل. اب اس میں یہ ہے کہ جو میجورٹی یہ پلیٹ فارم ہیں جن پہ ہوسٹ ہو رہے ہیں یہ کانٹینٹ, یہ پاکستان سے باہر ہیں. ٹھیک ہے. تو جیسے یوٹیوب پاکستان سے باہر ہے وغیرہ وغیرہ. تو جو یہ پے وال ہے, بیسکلی اٹس اے پے وال, رائٹ, فار میکنگ اسمال پیمنٹس, ان کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے کے لیے ہمیں ان پلیٹ فارمس کے ساتھ انٹیگریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ انٹیگریشن جو ہے یہ اسٹیٹ بینک کے تھرو اس کی ہمیں پرمیشن چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ پیسہ پاکستان سے باہر جاتا ہے. نہیں, اس میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پیسے دیں ٹو سو فار ایگزامپل ٹی بی ٹی کا کوئی یوٹیوب پہ اکاؤنٹ ہے یا پیٹریون پہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹی بی ٹی کا ایک اپنا, میں ایز اے مرچنٹ آن بورڈ ہوں. اچھا ٹھیک ہے, اوکے. آپ ایزی پیسہ میں وہ والٹ کھولنا چاہتے ہیں. میں ایزی پیسہ میں والٹ کھول لوں گا اور آپ سبسکرائب لوگ کر سکیں. ہاں, سو وی ڈونٹ آفر دیٹ سروس ٹوڈے, بٹ اٹ کین بی بلٹ ویری ایزیلی, جہاں پر آپ ایک سبسکرپشن اکاؤنٹ کی سروس ہے بیسکلی, جہاں پر ہم آپ کی ایک ممبرشپ بیس آپ کے لیے مینیج کر رہے ہوں گے. اٹس اے ویری سالویبل پرابلم. ہمارے لیے ایشو جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ از دس اے اسکیل گیم اور ناٹ, رائٹ. اگر اس کے لیے صرف مزمل حسین از دی اونلی کسٹمر ہو وانٹس دس, لیٹس ڈسکس آف لائن. چلیں, we're at the 1 hour 30 minute mark and we're going to wrap this up. دو کچھ سوال میں آپ سے پوچھوں گا. ایک سوال جنرلی میں ہر گیسٹ جو پہلی دفعہ میرے شو پہ آتے ہیں ان کے لیے, that's the last question. Before that I would like to understand from you کہ جو کمرشل بینکس ہیں, جو فن ٹیک ہیں, جو اوور آل جو بینکنگ ایکو سسٹم ہے, پہلا تو آپ اس کو 5 سال بعد کدھر دیکھ رہے ہیں پاکستان میں, and then follow that up with the much wider question. You've lived in the US for I believe 10 years, maybe 11 years, and then you've been around Africa and Latin America and so on and so forth. And so پیدا پاکستان میں ہوئے, last آپ decade or so آپ پاکستان میں تھے. How do you see Pakistan 30 years from now roughly in 2050, knowing what you know now and seeing what you've seen? So starting with 5 years later, the banking industry and then Pakistan overall generally. دیکھیے, بینکنگ انڈسٹری کے اوپر تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی میڈین ایج جو ہے وہ 22 سال ہے. ٹھیک ہے, یعنی آدھے پاکستانی 22 سال سے نیچے ہیں, آدھے پاکستانی 22 سال سے اوپر ہیں عمر میں, اور 60% پاکستانی جو ہیں وہ 15 سے 40 سال کی عمر کے درمیان ہیں, رائٹ. اٹس اے ویری ینگ کنٹری, پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ 10 کروڑ سے زیادہ پاکستانیوں کے پاس آلریڈی اسمارٹ فون بھی ہے اور موبائل براڈ بینڈ کی کنیکٹیوٹی بھی ہے, رائٹ. تو ہم جس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, میجورٹی پاکستانیز ول اون اے اسمارٹ فون ود ان دا نیکسٹ 3 years, اینڈ آئی ایم ہوپنگ کہ دے ول آلسو ہیو ایکسیس ٹو موبائل براڈ بینڈ. اینڈ دس از اے ینگ کنٹری, تو جو اگلے 5 سال میں لوگ جو ہیں, جو 18 سال سے زیادہ کی عمر میں ہوں گے, وہ 13 سال کا ہے وہ 18 کا ہو جائے گا, جو 18 کا ہے وہ 23 کا ہو جائے گا, رائٹ. سو دس از اے ویری ویری ینگ نیشن. تو یہ اور جو چیزیں میں نے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کی کہ 10 کروڑ پاکستانی, میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ ڈیجیٹل پیمنٹس کر رہے ہوں گے. ابھی جو راست آج سٹارٹ ہوا ہے یہ فلی میچور ہو چکا ہوگا 5 سال میں, کیونکہ انڈیا کا جو فاسٹ پیمنٹ سسٹم ہے UPI وہ ایگزیکٹلی 2016 میں لانچ ہوا تھا, 5 سال پرانا ہے, اور اس نے انڈیا کی فائنینشیل سیکٹر کو ٹرانسفارم کر دیا کمپلیٹلی, رائٹ. تو راست جو ہے وہ میچور ہو چکا ہوگا اس وقت تک, اور ڈیجیٹل آن بورڈنگ ہماری آلریڈی ان پلیس ہے, EKYC آلریڈی ان پلیس ہے. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ why would there be a need for anyone to actually go to a physical branch unless and until there are 2 scenarios or maybe 3. One is that this is a senior citizen who simply is unable to adapt to new technology and انko hand holding چاہیے, انko help چاہیے, right. ٹھیک ہے. دوسرا سینیریو ہے کہ آپ بہت ہی ہائی نیٹ ورتھ پرائیویٹ بینکنگ ٹائپ کے ایک انڈیویجول ہیں, آپ کی اتنی سوفسٹیکیٹڈ کسٹمائز ریکوائرمنٹس ہیں کہ یو نیڈ ریلیشن شپ مینجمنٹ ان پرسن. اور تیسرا یہ ہے کہ اسینچلی یو آر اے بزنس ریلیشن شپ, اینڈ یو نو بزنس ریلیشن شپس ریکوائر very diverse set of customized solution. But for retail average پاکستانی, جو کہ پاکستان میں ہمارے میجورٹی تقریباً 13 کروڑ کے قریب آج لوگ ہیں 18 سال کی عمر جن کی ہے منیمم, ان کو آئی ڈونٹ سی کہ وائی وڈ دے نیڈ ٹو گو ٹو اے برانچ. تو برانچ بینکنگ کے اندر جس قسم کی ہماری بہت ساری آج انویسٹمنٹ ہے, میرے خیال میں آئی ڈونٹ سی دیٹ
کنٹینیوئنگ ان آفٹر 5 years. میرے خیال میں بہت ساری یہ انویسٹمنٹ جو ہے یہ ڈیجیٹل چینلز کے اوپر ڈائیورٹ ہونی شروع ہوگی, اور یہ کہیں زیادہ میچور ہوں گے, کہیں زیادہ آن بورڈنگ اور یوزر ایکسپیرینس جس کی آپ نے پہلے بات کی وہ امپروو ہو رہی ہوگی, اور پاکستان جو ہے ول بی اے مچ مور فائنینشلی انکلوسیو سوسائٹی ان 5 years time is what I see. Right. And then expanding that to overall beyond the financial sector, 30 years from now Pakistan, how do you see that? دیکھیں یہ بڑا مشکل سوال ہے, کیونکہ اگر آپ مجھ سے یہ کوئی اگر آپ 1992 میں کسی سے پوچھتے کہ 2022 میں پاکستان کہاں ہوگا, تو میرے خیال میں ہو سکتا ہے بڑے آپٹمسٹک تھے, ورلڈ کپ جیتا تھا ریسنٹ, ہم نے ورلڈ کپ جیتا تھا, وی ووڈ بی آن ٹاپ آف دا ورلڈ. بٹ آئی تھنک کنسیڈرنگ ایوری تھنگ, آئی نو کہ آج کل حالات ملک کے مشکل ہیں, مگر اگر آپ دیکھیں تو دیر آر اے لاٹ آف تھنگس وچ آر گوئنگ رائٹ فار پاکستان آلسو. تو ہم ایسا نہیں ہے کہ یہ ظاہر ہے وہ جو ہے نا کہ اٹ واز دا بیسٹ آف ٹائم اینڈ اٹ واز دا ورسٹ آف ٹائمز والی سچویشن ہے کہ ڈپینڈنگ آن ہاؤ یو لک ایٹ اٹ, بٹ آئی تھنک دس از اے ویری فکسیبل سچویشن جہاں پر ہمیں. مگر جو ضرورت ہے جس بات کی وہ یہ ہے کہ ایک پاکستان کے تمام لوگ جو ہیں رسپانسبل سٹیزنس کے طور پہ اکٹھے ہوں, اپنا ڈیموکریٹک رائٹ استعمال کریں, ووٹ کریں اس پارٹی کے لیے جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی صحیح ریپرزینٹیو ہے. ڈیموکریسی پھلے پھولے, انسٹیٹیوشن اسٹرانگ ہوں, تو پاکستان ول بی اے ٹرانسفارم کنٹری ان 2050. اگر ہم ادھر نہ گئے اور ہم دوسری ڈائریکشن میں چلے جائیں جہاں ہم فرقوں میں بٹ جائیں, ریلیجیس ایکسٹریمزم ہو جائے, انسٹیٹیوشن کمزور رہیں, لوگ جو ہیں وہ ڈیموکریسی میں بلیو کرنا بند کر دیں, I think things can go in a completely different direction. So I think it all depends on what the young Pakistanis decide to do with their own future. Right. I mean, یہ بڑی important بات ہے کہ a lot of times young Pakistanis feel like they don't have that control, but they don't know just the amount of power that they have, and it's just really them taking ownership of their future and constructing that future that they envision. And I think people like you have a great role to play, کیونکہ اب جو ہے جو opinion leaders ہیں اور جو لوگ اپنی انفارمیشن ہے جو وہ ساری اب وہ ڈیجیٹل میڈیا سے لے رہے ہیں, اور ینگ لوگ آپ کی طرح کے جو ہیں دے آر ہیلپنگ دیم پرووائڈ کلیئرٹی کہ کیا ہے, ہاؤ ٹو میک سینس آؤٹ آف دا ورلڈ, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. So I think you are doing a great service. Sir, thank you so very much, and thank you so much for being part of the show and sharing all that insight. It's a real pleasure. Thank you. Thank you, and for all of you guys, thank you so much for watching. اگر آپ کو کسی بات سے agreement disagreement ہمیں comment section میں بتائیں. What are your thoughts on the fintech sector, the financial and the banking industry in Pakistan? ہمیں کامنٹ سیکشن میں آ کے بتائیں. اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر کہیں پر ایزی پیسہ جائز کا اشارہ ہوگا. If you'd like to support the channel, we accept anything from 1 rupee to as much as you'd like. It's the thought that counts. آڈیو پلیٹ فارمس والے سبسکرائب کا بٹن دبائیں گے, آنے والی ایپیسوڈس کی آپ کو نوٹیفیکیشن ملے گی. ویڈیو پلیٹ فارمس والے یوٹیوب والے لائک کا بٹن دبائیں گے, انگیجمنٹ بڑھے گی, زیادہ لوگوں سے ہماری کنورسیشن پہنچے گی. فیس بک والے نیچے دی گئی ہوئی لنک پر کلک کر کے TBD کمیونٹی جوائن کر سکتے ہیں, جہاں پر ہم ڈفرنٹ فیڈ بیک بھی لیتے ہیں, گیسٹ ریکمنڈیشنز بھی لیتے ہیں, آرٹیکلس بھی شیئر کرتے ہیں. سو یو کین جوائن دیٹ ایز ویل. بٹ اینی ویز, دس واز سید مزمل حسن زیدی. You were watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.